ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਕੁੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਝੋਟੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸੂਤਰ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੋਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ। ਪੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲੇ ਵਜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਉਸ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਰਵਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ? ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰੀ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਟੀ ਹੋ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ। ਕਿਆ ਸੀ ਮੁਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਸੌਦੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਕੋਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਲਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਕੜ ਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਖੇ ਛੱਡੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ। ਆਪ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ਾਦ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ? ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਪੀਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੌਖਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਰੀਰ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਬਣਨੀ ਨਾ, ਇੰਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਜਤ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਔਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖ ਕੇ। ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣੀ। ਅਤੇ ਕੁੱਕੜ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਸੀ ਕੋ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। ਮਹੱਲੇ ਲਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾਗ, ਸੂਈ ਕਲਗੀ ਅਤੇ ਐਡਾ ਕੱਦ, ਕਿੱਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੰਮਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ,
آن والی جڑی ساڈی پود ہے نا وہ تو نیڑے مکاتا کام. انہیں آخیا جی کہ لوڑ ہے پیراں فقیراں دی, چھڈو پرا. ضرورت ہی کوئی نہیں. تو گل ہے بھی ٹھیک ہے, گل غلط نہیں ہے. ایک بندے نے جدوں نیت ہی کر لئی کہ مینوں لوڑ ہی نہیں, کیا خیال ہے جی؟ دیکھو ہوں تُسے سڑک تے کھلو جاؤ, ایتھے تے پتہ نہیں کہڑے کہڑے شہر جان والیاں گڈیاں لنگدیاں. ہوں تمہیں پتہ بھی ہوئے کہ بھی مطلب یہ گڈی لاہور جانا ہے, تو جدوں تہاڈا لاہور نہ مطلب ہی کوئی نہیں تو تسی ساری دیہڑ کھلوتے رہو. تمہیں گڈی لنگن آخے جی سانوں لوڑ ہی کوئی نہیں جی, چھڈو پراں لنگدی ہے تے پئی لنگے. کیونکہ تسی ضرورت مند نہیں نا. جدوں تہاڈے اندروں ضرورت ختم ہو گئی, تہاڈے اندر دا وہ خانہ ہی ختم ہو گیا, بلکہ وہ خانہ ہی خراب ہو گیا, تو پھر تو گل بھی ٹھیک ہے. جدوں ضرورت نہیں تو پھر وہ کہ لوڑے وقت ضائع کرن. اچھا تو جنہوں نے ضرورت ہے, جڑے کہندے نے جی سانوں پیر فقیر دی ضرورت ہے, انہاں دی بھی ضرورتاں بڑیاں عجیب نے. مطلب وہ بھی گل بڑی سنن والی ہے. انہاں دیاں ضرورتاں اس تو بھی عجیب نے. اچھا جی ہوں تمہوں پیر صاحب دی ضرورت ہے تو کیوں ہے؟ انہیں آخیا جی مینوں پیراں دی لوڑ اس واسطے ہے جی کہ میرے گردے 'چ درد ہے, میری وکھی پیڑ کردی ہے, لہذا میں پھر پیراں کو جانا. ہوں تسی یہ ویکھ لو کہ اس درد دی خاطر بندہ چاہ رہا جی کہ میں بس جاواں تو میں ٹھیک ہو جاؤں. لیکن کی ہوندا ہے کہ بندے نے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنا ہی بڑا مطلبی ہو گیا. حالانکہ صوفیاء اور اللہ دے نیک بندیاں دا یہ کام نہیں جو اسی انہاں کول ارادے لے کے جانے ہیں. دور دور تک انہاں دا اس کام نال کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوندا. مطلب ہے نا, اوکھی جدوں بنی تو آخیا جی پیراں کول چلو جی. پیراں دا تو یہ کام نہیں. مشکل نو دور کرنا یہ صوفی اور پیر دا کام نہیں ہے, اللہ دا کام ہے. کئی پیر ایسے نے جڑے خود مشکل وچ نے. سب دی مشکل نو آسان کرنے والی ذات اللہ دی ذات ہے. مسئلہ کی ہے؟ اچھا جی اللہ دی ذات ہے تو پھر اللہ والیاں کول جان اسی کیا کرنا جا کے؟ بھئی اللہ والیاں کول جان دا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے رب نو راضی کیتے ہے. سبحان اللہ. تو انہوں پتہ چلے کہ اللہ نو اسا راضی کس طرح کرنا ہے, تاکہ وہ ساڈے نال راضی ہو جائے تو ساڈا جھگڑا ختم ہو جائے. دیکھو وہ کہندا ہے کہ ایک کام میں نہ کر, بندہ کہندا میں کرنا ہے, تضاد پیدا ہو گیا. جدوں تضاد پیدا ہوئے پھر جھگڑا ہوئے گا. تو اللہ دے نال پھر جھگڑا بندہ کر سکتا ہے؟ کدی بھی نہیں کر سکتا. جتھے آ کے وہ ساڈی وہ رضا نال ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے نا, اتنے پھر ساڈے واسطے امتحان پیدا ہو جائے. اللہ والے جڑے ہوندے نا وہ ٹکراؤ پیدا نہیں کرتے, اس نال تضاد پیدا نہیں کرتے, اس دے نال مخالفت پیدا نہیں کرتے. مشکل ہی رستہ کیوں نہ ہوئے, کہندے نے ٹھیک ہے جس طرح میرے اللہ دی مرضی. اسی کی کرنے ہیں, اسی آنے جی ساڈے مطلب دی چیز ہوئے, سودا ہوئے ساڈے مطلب دا چیز ہوئے, ساڈے مطلب دی جو میں آکھاں ہوئے, جو اسی کبھی ہوئے, تے پھر اینج تے نہیں نہ ہوندا. محمد بوٹیا پھر جھوٹا ہی جا کے سارا گل تو پھر اصل 'چ ہے. تو اسی دیکھو نا اسی کی کچھ نہیں کیتا, پیری فقیری دے معیار نو ہی تبدیل کر دیتا گیا. جس شخصیت نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, جس ہستی نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, مسلمان کیتا, انہوں صاحب ایمان کیتا,
فقیر لوگ تو وہ نے لیکن ہوں اگر بظاہر دیکھا جائے تو میں ایک بندے مسلمان کر دا مینوں اس تو کی فائدہ ہونا اسی جے فائدے دا نا رکھیا ہے فائدہ تو تاں ہے جی کہ مینوں کچھ جو دے میری وہ خدمت کرے میرے بوجھے بھرے میریاں ضرورتاں پوریاں کرے پھر تو میں انہوں کلمے بھی پڑھا لیکن اللہ والیاں دا یہ معیار نہیں ہے وہ کہندے نے کہ جس طرح اسی رب دے قربت حاصل کیتی ہے نا بندے تم بھی نیت کر ارادہ کر پکا کر اسی کوشش کریں گے اسی تینوں راہ دساں گے اسی تیرے نال ٹراں گے تو تم بھی وقت آئے گا کہ اللہ دی قربت تک پہنچ جائے اللہ دے قریب ہو جائے وہ اتنے تو بھائی اج کل دے پیر تے کسی نے دم نہیں دستے پھوک مارنی نہیں دستے اگلے آدھے نہیں جی نہیں سانوں اجازت ہی نہیں ہے انج نہیں ہوتا وہ یہ نہ ہوئے کدھر بھی کوئی قرآن پڑھ کے کسی نے پھوک مارے تو بندہ ول ہو جائے بھی ساری مارکیٹ کسی خرابی نہ آ جائے اور یہ پیری فقیری نہیں ہے یہ معیار نہیں پیری فقیری اللہ والیاں دا جڑا پہلا کام ہوندا ہے نا وہ یہ ہوندا ہے کہ بندے نوں رب دے قرب دے قابل کر دینا کہ وہ دل دی کیفیت ایسی بدلے کہ وہ وچوں حسد کینہ بغض عداوت یہ ساری چیزاں نکل جان پیراں دا یہ کام نہیں ہے کہ جی میرے جی وہ موبائل گواچ گیا تو مینوں موبائل لب کے دیو جی سرکار پیراں دا تے کام میرے گھروں جی کو موٹر کھول کے لے گیا تو تساں حساب لاؤ یہ تے پیراں دا کام موٹر آج نہیں تو کل تو کھلنی ہے بھاویں تیرے باہر دی تو بھاویں تیرے اندر دی تو جدوں اودیاں لائیاں موٹراں نوں چھڈیا اپنیاں موٹراں تو لائیاں پھر کھلنیاں تے ہیں جدوں اساں روز مطلب دی مجھ بنی تو پھر کوئی ایکو واری مطلب دی کھول کے لے گیا تو پھر دکھ کر ہے انہوں بھی کام ہی ہوئے دا پھر اساں موٹر سائیکل لیا ہے سانوں بڑی فکر ہوندی ہے اسی جتھے کھلوانے ہیں اتنے 3 واری ویکھنے ہیں مڑ کے پھر انہوں تالے لانے ہیں چابیاں سنبھالنے ہیں کیوں کہ یار بڑی قیمتی چیز ہے تو اے نہ ہوئے کوئی لے جائے تو تسی بھی تو جدے بن کے آئے وہ تو رہے نہیں نا تمہیں بھی تو کوئی لے گیا تمہیں بھی تو دنیا کھا گئی تسی بھی تو نہیں ہوئے ساڈے معاشرے بڑا سبق پڑھایا گیا کہ تسی جی پیراں دی خدمت کرو اللہ تہاڈے تے بڑا راضی ہوئے گا پر وہ خدمت ہے کیڑی ہے تسی جی انہاں دے نوکر ہو جاؤ تو تہاڈے تے اللہ بڑا راضی بھائی نوکری ہے کیڑی تسی ویکھو کہ ایسیاں ہستیاں جنہ تے اللہ اینا راضی ہویا جنہ نے اپنا سب کچھ اللہ دی رضا واسطے وقف کیتا اللہ جنہ تے راضی اینا کو ہویا کہ ایک بندہ اپنے اندر دی تکلیف لے کے اس بندے دے سامنے جا کے بیٹھا ہے اور وہ مسکرایا ہے انہیں ویکھیا جا کے اس نوں تو اس اللہ والے نے نگاہ اٹھا کے انہوں ویکھیا اور مسکرایا تو بیماری ٹھیک ہوگی اللہ نے صحت دیتی اس اللہ دی ذات نے اس تے حال تے رحم فرمایا اللہ دی ذات نے وہ تے مہربانی فرمائی یہ مطلب نہیں ہے کہ تساں مطلب اللہ والا ہے کوئی صوفی ہے کوئی فقیر آدمی ہے تو تسی انہوں بالکل ہی انہوں کہو تو تے کسی کام دا ہی نہیں وہ دے کیڑے بڑے کام دن تو انہوں پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا تے کاروبار چلتا پیا جسے جو لوگ کیڑے پال دیں وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوندے نا سنڈیاں دی طرح دے وہ پال دیں لے کے
وہ 40-50 ہزار دے کیڑے لے آتے ہیں تے انہاں کیڑیاں نو پال دیں. وہ مہینے 2 بعد 2 گنا ہوندے نے، پھر 3 گنا ہو جاندے ہیں، پھر 4 گنا ہو جاندے ہیں. تے وہ کیڑے پھر لکھاں دے حساب نال وکدے ہیں. جہدے کیڑے ایڈے کام دے لکھاں روپیاں دا کاروبار جو تو صرف ڈبیاں دے وچ رکھے نے. انہوں نے کوئی خوراک پا دینی، وہ ڈبے نو بند کر دینا. تساں روز 2 ٹائم انہوں نے ویکھنا ہے تے وہ تساں انہوں دا دھیان رکھنا ہے تے وہ پل کے تے 2 گنا ہو جاندے نے اور مارکیٹ چ بیچی دیں تو ٹھیک فائدہ ہو جاتا. وہ دے بنائے کیڑے دی خدمت صحیح طریقے نہ کریے نا تے اور نقصان کر کے نہیں جاندہ. جو دی بنائی مخلوق دے نال اگر ساڑی محبت سچی ہو جائے تو اللہ ساڑھے تے کتنا راضی ہو جائے. مطلب بڑی پیڑی شے ہے. پاویں اے بڈھے بارے بندے نو بیماری لگ جائے یا جوانی جے لگ جائے، یہ ہے بڑی پیڑی شے ہے. مطلب ہے نا وہ دا مطلب نہ پورا ہوئے، انہوں 4-10 منٹ 20 منٹ بہنا پہ جائے، وہ بندہ بڑا تنگ ہوندہ ہے. کہندے یار میری تو گل نہ بنی، میں جس کام آیا ہوں میری بھی کوئی گل ہوئے تو تاں ہی ہے. لیکن انہوں یہ نہیں نہ پتہ ہوندہ کہ کئی باری بندہ اس محفل چاہ کے بہ جاندہ ہے جتھے سارے مطلباں دے اس پورا کرنے والے رب دا ذکر ہوندہ ہے. وہ ایک مطلب لے کے آندہ وہ دی ذات ہو سکتا ہے تو سارے مطلب چنگے پورے کرنے اللہ دیکھا. اسی نہیں کدی سوچے. مطلبی ہونا کوئی جرم نہیں، ہر انسان مطلبی ہے. انسان بذات خود ایک مطلب ہے. انسان دی تخلیق مطلب ہے. انسان دا اس دنیا تے آنا مطلب ہے. انسان دا زندہ رہنا مطلب ہے. انسان دا بچپن، انسان دی جوانی، انسان دا بڑھاپا، انسان دی ولادت اور انسان دی موت، یہ سب مطلب ہے. دنیا تے آنے دا کوئی مطلب ہے. اور اگر تساں دا مطلب چنگا ہے تو تھوڑا مطلب ہی دسدا کہ بندہ بھی چنگا ہے. تو جے تھوڑا مطلب ہی چنگا نہیں تو پھر تسی کتوں چنگے ہو جانا. مطلب دے پیچھے ہوندہ مقصد. پہلے مطلب ہے پھر دا مقصد ہے. کوئی مطلب ایسا نہیں جس دا مقصد نہ ہوئے. کوئی مطلب مقصد تو خالی نہیں ہے. ہر مطلب مقصد دا محتاج ہے. جس مطلب دا مقصد کوئی نہیں وہ دا فائدہ بھی کوئی نہیں. ان مطلب بھی 2 طرح دے نے، مقصد بھی 2 طرح دے نے. اگر تے مطلب تہاڈا چنگا ہے تے پھر تہاڈا مقصد بھی چنگا ہے. تو جے تہاڈا مطلب ہی بھیڑا ہے تو پھر مقصد بھی بھیڑا ہے. مطلب تے مقصد دا آپس میں کڈا ڈاڑا رشتہ ہے. مطلب مقصد تو بغیر نہیں اور مقصد مطلب تو بغیر نہیں. یہ دوویں سمجھو کہ خونی رشتہ دار نے. لیکن یہ دوویں بچدے تاں نے کہ جے چنگے ہون. دواں دی عزت تاں ہے جے چنگے ہون. تو جے تو چنگے نہیں
तो फिर एक नहीं फिर दो ही चंगे नहीं। मकसद हुंदा बंदे दे अंदर, मतलब जड़ा है ना, असल थोड़े जे ये जेड़े जुमले ना थोड़े जे पढ़े लिखे न। मकसद जदों मतलब दे कपड़े पा लैंदा ना ते बाहर नज़र आउण लग पैंदा। मकसद तो बंदे दे अंदर है, मैनू आ चीज़ चाहिए है, क्यों चाहिए, इस वास्ते चाहिए, उन्होंने तो बंदे नूं पता मैनू क्यों चाहिए, मकसद तो उन्होंने पता मैं की करना। फिर वो मकसद कहता है कि मतलब नूं इंज कर कि तेनू तलब मतलब तलाश करना। तो ठीक है ना, फिर निकलना, फिर लभ उस शै नूं जिहदे नाल मकसद पूरा होवे। फिर मतलब उस मकसद और मकसद मतलब ये दोवां दी ऐसी रिश्तेदारी है कि वो मकसद जिहड़ा ना वो अपने कपड़े पवांदा मतलब नूं आंदा भी हुण तू निकल ते लभ के लिया। देखो हुण मैनू ए पेंसिल चाहिए, उन्हें नहीं लभी तो मैं कोई चीज़ लिखनी है तो अंदर मेरे मकसद है कि मैं कोई लिखना चाहना। हूँ लिखण वास्ते की चाहिए, पेंसिल। हूँ मकसद मेरा तां पूरा होंदा जे मैनू पेंसिल लभे। हूँ मकसद ये कहता मतलब नूं कि जा हूँ तू लभ। हूँ मकसद अंदर है, मतलब बाहर बंदा बाहर तलाश करता है, यार मैनू कलम चाहिए कि मैं लिखना चाहना। वो मकसद अंदर है, मतलब बाहर है। जदों तुसीं तलाश करना शुरू किया, पेंसिल तुहाडे हत्थ विच आई तो अंदरों मकसद ने आवाज़ दी, हाँ बई ये ही है, इंज ही होंदा ना, आहो बई ये ही है, ये ले लै। अच्छा हुण मैं लवां किस तरह, खरीदा इहनूं किस तरह, ये हुण तेरा मामला है। जिथे मुकदी है तो मकाल है, बस ये को ले लै। ये ज़हन च रखी कि इन्हें लभना ही तो मकसद पूरा होना ही, इन्हें लभना ही तो फिर मकसद पूरा होना, फिर असीं कुछ लिख सकांगे। ये ना लभी तो उंगलियां दे नाल को नहीं लिखण होना। वो फिर बंदा मतलब और मकसद पूरा करने वास्ते अगले नाल सौदा करता, चल यार जो लैना ही लै लै ते मैनू दे दे। हुण एक कलम लभ गई, जदों लभ गई तो अंदर नूं तसल्ली हो गई कि हुण मैं कुछ लिखना चाहवां तो मैं लिख सकना। तो जे ये पेंसिल मकसद जिहदे अंदर है, वो इंसान है। वो इंसान अगर ते पढ़िया लिखिया, फर्ज करो जज है, तो ये पेंसिल जिंदगी और मौत के फैसले लिखने के काम आएगी, कई कैदी बरी करने के काम आएगी, कईयां दे आर्डर लिखण दे काम आवेगी, कईयां दे मतलब इहदे नाल लिख के पूरे किए जा रहे हैं। तो जे पेंसिल किसी जैल दे हथ लग गई, लीकां पिया पावेगा। लीकां पाण दे नाल लीक ही लगदी है। गल करन दा मकसद ये है कि अगर तुहाडे कोल इलम नहीं, तालीम नहीं, फिर इस कलम ने तुहाडे की काम आना। सब तो पहले तो तुसी अपने अंदर जिंदगी के मकसद नूं पैदा करो कि मैं इस दुनिया ते आया, मेरा कोई मकसद है। मकसद हासिल होवेगा मतलब नाल। तुसां इलम हासिल करन दे मकसद नूं लैके चलो और मतलब नूं अपनी उस दरसो तदरीस वाले पासे रजू करो, तलब करो, तलाश करो। जिड्डा चंगा तुहानूं उस्ताद लभेगा ना, उड्डे चंगे तरीके नाल तुहाडे अंदर दा मकसद भी पूरा हो जाएगा। कुछ उस्ताद होंदे ने डाढ़े होंदे ने, गल समझाते प्यार वाली होंदे ने, लेकिन उन्होंने मिजाज सख्त होंदा। बंदा वेखदा यार ये तो उंज ही बड़ा डाढ़ा, इन्हें मैनूं के पढ़ाना। भाई जे तेरी दुनिया तो दुनिया नहीं है, जे तेरा मिजाज उसका मिजाज नहीं। गल का मतलब यह है कि असी अपने मतलब और मकसद वास्ते
اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، لیکن اللہ نے جس مقصد اور مطلب آتے سانو اس دنیا تے بھیجیا ہے اساں اس دے بارے کدی نہیں سوچے۔ ہن اس مقصد اور اس مطلب نو پورا کرنے واسطے ضروری ہے جے سانو پیدا کیتا ہے تے کوئی مقصد ہے، پھر ساڈے تو پہلے جڑے نبیاں نو اللہ پاک نے بھیجیا انہاں دے بھی آن دا تے کوئی مقصد ہے نا، کوئی مطلب ہے انہاں دے آن دا۔ انہاں دے آن دا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جڑے میں کلے نے جا کے انہاں نو سیدھے راہ پاؤ، انہاں نو زندگی دا مقصد دسو، انہاں نو مطلب دسو کہ مطلب روٹی کھا پی کے کما کے کپڑے چنگے پا کے سو رہنا مطلب اور مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ اسی دن ہوئے رات ہوئے شام ہوئے دوپہر ہوئے شکر ہوئے فکر ہوئے پھر ذکر ہوئے، گل سمجھو کہ نہیں؟ شکر ہوئے فکر ہوئے پھر ذکر ہوئے، مقصد یہ ہے۔ جدو تمہیں فکر ہی کوئی نہیں تو پھر ذکر تو نہیں ہونا۔ جدا فکر ہوئے گھر بیٹھے ہیں، جی ماں دا فکر ہوئے تو ماں دا ذکر زبان تو نہیں آتا، روٹی دا سانو فکر ہوئے تو روٹی دا ذکر نہیں آتا، پیاس لگ جائے پیاس کی ضرورت ہوئے وہ فکر پی جائے تو بندہ کتنے نہ کتنے سفر میں بھی بول ہی پہنتا کہ یار اتنے کوئی پانی نہیں لبن لگا۔ ذکر واسطے ضروری ہے کہ بندہ فکر تے پوری گرفت رکھتا ہوئے، جدو فکر تے تہاڈی پوری گرفت ہوئے گی پھر تسی ذکر کرو گے، اور جڈی چنگی تہاڈی فکر ہوئے گی نا اوڈا چنگا تہاڈا ذکر ہوئے گا۔ ہن فکر تے تاں ہوئے گی جے فکر دا کوئی مقصد ہوئے دا۔ میں پانی دی فکر کیوں کراں جے مینوں پیاس ہی نہیں لگی؟ جدو پیاس لگے گی میرے اندر وہ مطلب پیدا ہوئے گا کہ تینوں یہ شاید چاہیے، پھر میں وہ فکر کراں گا، جدو دی فکر چ نکلاں گا پھر میں وہ ذکر کراں گا، جدو دا ذکر ہوئے گا تو ایک نہ ایک وقت ایسا ہوئے گا کہ وہ میں ذکر کردیاں ادھر تک پہنچ جاواں۔ اینج ہی ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ جی بندے نوں فرض کرو پیاس لگ گئی، جدوں پیاس لگی تو اندر وہ طلب پیدا ہوئی، وہ اندر مطلب پیدا ہویا، وہ اندر مقصد پیدا ہویا کہ مینوں یہ چیز چاہیے، میں اس پاسے جانا چاہنا، مینوں پیاس لگ گئی۔ ہوں بندہ بھاویں اندر جنہ بھی دبا کے رکھنا چاہے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ کچھ وقت گزرے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ جدوں وہ اندر طلب زیادہ ودے گی وہ فکر پھر ہونی شروع ہو جائے گی کہ یار پتہ کر کدھروں بندہ نہ پھر اگے پیچھے پہلے ویکھن لگ پے گا میرے کسی نال سنگی کول بوتل کو پانی دی ہے، یہ کی ہے؟ یہ فکر ہے۔ وہ اگے پیچھے ویکھے گا، اپنی نظر دوڑائے گا، پھر ویکھے گا میں کتنے ہاں، میرے کو پھر سوچے گا کوئی نیڑے کوئی ایسی کوئی شے ہے جتوں پانی لب جائے ہیں۔ کئی بار اس گھر بیٹھے ہوا تو پھر بندہ سوچے گا ہوں میں کنوں آکھاں مینوں پانی پیا، یہ کی ہے؟ یہ فکر ہے۔ جدو فکر ود جاتی ہے نا حد تک پھر ذکر چ تبدیل ہونے لگ پی، پھر بندہ کسی نے ویکھ کے آتا جی کہ وہ پانی 2 گھٹ لب جائے، تو جے ویلے ذکر ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے ایک بندے دی بجائے 4 بندے اٹھ کے پانی لے آنا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ بھی میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ میرے جڑے اس ٹائم سنتے ہیں نا پوری دنیا تو میری گل سمجھ آتی بھی ہے۔ ساری مختصر جڑی گل ہے پوری دنیا تے اس وقت لوگ سنتے ہیں۔ جب آپ کے اندر فکر نہیں ہوگی نا تو آپ ذکر کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ ذکر سے پہلی کیفیت ہے فکر۔ آپ کے اندر جب فکر کی کیفیت پیدا ہوگی پھر آٹومیٹکلی وہ فکر آپ کی زبان پہ آئے گا۔ جب آپ کی زبان پہ آئے گا فاذکرونی یذکرکم، اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ جب وہ تمہارے اندر میری یاد اور محبت کی فکر پیدا ہوگی، وہ فکر جب ایک حد سے بڑھے گی پھر تمہاری زبان پہ میرا ذکر آنا شروع ہوگا، اور جب وہ ذکر میری خاطر ہوگا، میرے لیے ہوگا اور وہ مخلص ہوگا، پھر وہ ذکر کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ تم میری بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ بندے نوں پیاس لگی، انہیں ایک حد تک برداشت کیتا، اندروں آواز اٹھی اور پانی مانگے، اور پانی لب، اور پانی پانی پانی، پیاس نے اندر پانی پانی کرنا شروع کیتا، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو۔ اندر جس وقت کیفیت بدلنی شروع ہوتی ہے
اندر کے جب معاملات آپ کے تبدیلی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اندر کی جو دنیا آپ کی جب یہ بدلنا شروع ہوتی ہے، جب یہ فکر سے آشنا ہوتی ہے، جو دل کی دنیا فکر سے آشنا ہو جائے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ ذکر سے آشنا ہوتی ہے۔ جب وہ کیفیت ذکر میں تبدیل ہو جائے، پھر یہ ذکر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے اگر تم میرا ذکر کرے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ میں تیرا ذکر کرنا شروع کر دوں گا۔ آپ کو پانی کی طلب ہوئی، آپ 10 منٹ 20 منٹ خاموش رہے، لیکن آپ کے اندر پانی پانی ہوتا رہا، وہ فکر پیدا ہو گئی کہ مجھے پانی چاہیے۔ اس فکر نے آپ کو مجبور کیا کہ یہ دنیا ہے، یہاں پہ بن مانگے کچھ نہیں ملتا، یہاں پہ بولنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، اس کا ذکر کرو، پانی کے ذاکر بنو، اس کا ذکر کرو، مانگو۔ اب اگر آپ کو پیاس لگی ہے، آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے وہ لا دو، مینوں وہ لیا دے، وہ آپ سے پوچھے گا کیا لا کے دوں، تم کی لیا کے دیا تینوں؟ یعنی ذکر بھی ہو اس چیز کا جس کا نام ہے، ذکر بھی کسے نامور دا ہوئے جدہ رب نے کوئی نام رکھے ہے، کسی بے ذکرے دا ذکر نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں جی آپ کے پاس 1000 بندہ بیٹھا، آپ کہتے ہیں مجھے وہ لا کے دو، بھئی وہ کیا لا کے دو؟ ہر بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ یہ کی مانگتا ہے، یہ کیا مانگتا ہے، اے مجھے وہ لا کے دو، بھئی وہ کیا لا کے دو؟ وہ کا کوئی نام تو ہوگا، کیا چاہیے تمہیں؟ اندر اگر آپ کے فکر پیدا ہو گئی، لیکن فکر ایسی پیدا ہوئی کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں، تو آپ مانگیں گے کیسے؟ اب ضروری یہ ہے کہ جب فکر پیدا ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ فکر کس کی ہے، یہ اندر تڑپ کدی پیدا بھی ہوندی ہے، اندر کون ہے جو آپ کے دل کے گھر میں آ کے چند گھڑیاں ٹھہر کے چلا تو گیا ہے، لیکن اس کا فکر آپ کے دل کے اندر باقی رہ گیا۔ پھر آپ نے کہا جی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ جب آپ نے پانی کا ذکر کیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ پانی کا طلبگار ہے، پانی ایسی چیز ہے کہ جو اندر کی پیاس کو بجھا دیتا ہے، یہ پیے گا اور اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ ذکر کرنے سے بندے کی اندر کی فکر کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ نے پانی مانگا، اس نے پانی دیا، جب پانی کا نام آپ نے لیا، اس بندے کو پتہ چل گیا کہ اس کو پانی چاہیے اور پانی پیاس لگی ہے، اس کو اندر کی فکر کا تو پتہ چل گیا اس کو۔ جب آپ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مالک حقیقی کا ذکر کر رہا ہے۔ جب اس کی مخلوق کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے اپنے رب کا، تو وہ رب بھی تو سمیع البصیر ہے نا۔ جب وہ سنے گا تو وہ اپنے فرشتوں سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے اور میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ آپ کے اندر کی دنیا۔ اور کیونکہ ابھی موقع بن گیا اور میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس کی ہمیں بہت فکر رہتی ہے، اور یہ بڑی سننے والی بات، سمجھنے والی بات۔ تم گناہگار ہو، تم نے غلط کام کیے، تم نے شراب نوشی کی، تم نے سگریٹ نوشی کی، تم نے بدکاری بھی کی، سارے گناہ تم نے کیے۔ اس کے باوجود ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ نے ایک خزانہ ان سب کی، سب حالتوں کی موجودگی میں بھی تمہارے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ۔ کتنے بڑے آپ دغے باز ہو گئے، کتنے بڑے آپ دھوکے باز ہو گئے، کتنے بڑے آپ گناہ گار ہو گئے، کتنے بڑے آپ نے گناہ کر دی، اس کے باوجود
اللہ نے آپ کے اندر ایک خزانہ رکھا ہوا ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، جیسے ایک درخت پہ خزاں کا وقت آتا ہے، ایک درخت اس پہ خزاں آ گئی، جب خزاں آئی تو پتے سارے بولیں جھڑ گئے، پتے سارے جھڑ گئے، پھل کی دولت سے خالی ہو گیا۔ اب اس کی خشک ٹہنیاں جب ہوا چلتی ہے، جب اس کی خشک ٹہنیاں آپس میں مل کے جدا ہوتی ہیں تو بڑی خوفناک سی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس پہ پھل نہیں رہا، اس پہ خشکی آ گئی، اس پہ خزاں آ گئی، اس سے پھل چلا گیا، اس سے پتے چلے گئے، اس پہ پرندوں نے بسیرا کرنا چھوڑ دیا، اس کی لکڑیاں چٹاخدار بن گئیں، اس کی آواز میں وہ سوز اور ساز اٹھا لیا گیا، اس پہ آندھی آئی، طوفان آئے، لیکن وہ کھڑا رہا، اس کی جڑیں زمین کے ساتھ وابستہ رہیں، پوستہ رہ شجر سے تنہا کچھ نہیں، وہ کھڑا رہا۔ خزاں جو آ گئی، پتے تھے واپس لے لیے، پھل تھا واپس لے لیا، ہریالی تھی واپس لے لی۔ اب جب ہوا اس سے گزرتی ہے، اس کی ٹانیوں میں سے بھی بڑی بے وفائی کی آوازیں آتی ہیں، اس کے بولنے کا انداز بھی تبدیل ہو گیا، اس کو دیکھنے سے بھی جو آپ کے اندر کی دنیا کی کیفیت بدل گئی۔ جب آپ کی نظر پڑی، اس کو دیکھ کے آپ کا دل بیزار ہو گیا کہ یہ کیسا درخت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس خزاں کے دور میں بھی اللہ نے اس درخت کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ بات اب یہ ان لوگوں کے لیے جو مجھے یونیورسٹی اور کالجز میں بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو اس کی کیفیت نظر نہیں آ رہی، آپ کو اس کی طبیعت نظر آ رہی ہے، آپ کو اس کی کیفیت نظر نہیں آ رہی، آپ کی نظر کو اس کی ٹانیاں خشک نظر آ رہی، آپ کی نظر بتا رہی ہے کہ اس کے پتے ختم ہو گئے، اس سے پھل ختم ہو گیا، یہ سوکھ گیا ہے، لیکن خدا نے اس کے اندر آج بھی وہ پھل رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر آج بھی وہ پتے رکھے ہوئے ہیں، آج بھی اس کے تنے کے اندر نمی ہے، آج بھی وہ خزانہ اللہ نے اس درخت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ وقت کی بات ہے، یہ کرم کی بات ہے، یہ فضل کی بات ہے، یہ مہربانی کی بات ہے، یہ عطا کی بات ہے، اور یہ سخا کی بات ہے۔ یہ مہربانی اور کرم اور فضل کے خزانے ہیں، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتے۔ جب اس پہ اس کا کرم ہوگا، جب خدا کی طرف سے مہربانی ہوگی، جب وہ مہربان ہوگا اس پہ، وہ باوجود خزاں کے وہ کھڑا رہا اور زمین کے ساتھ وہ پیوست رہا، سب چھوڑ گئے اس کو، لیکن جب اللہ کی طرف سے مہربانی کا وقت آیا، پھر بہار آئی، جو پتے آپ کو نظر نہیں آئے، جو پھل آپ کو نظر نہیں آیا، جو لہلہارا آپ کو نظر نہیں آیا، جو وہ سبزی آپ کو نظر نہیں آئی، جو ان پتوں میں موجود ترانے آپ کو نظر نہیں آئے، جو ہوا کا گزرنا آپ کو نظر نہیں آیا، وہ سب کچھ اللہ نے خزاں کے وقت اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ جب مہربانی ہو گئی اور فضل اور کرم ہو گئی اور رحمت کی بارش اس پہ پڑی، اس کا انداز اللہ کریم نے بدلنا شروع کر دیا، اس پہ وہ کمکمے اگنے شروع ہو گئے، اس پہ وہ کہکشاں نے اپنے ڈیرے ڈالنے شروع کر دی، اس کے پتے نکل کر لہلانا شروع ہو گئے، اس پہ وہ پھلوں کی بہار دوبارہ لوٹ آئی، اس کی رنگ اور اس کی ظاہری کیفیت ساری بدل دی گئی۔ پھر جب اس پہ پورا کرم اور فضل شامل حال ہو گیا تو اس پہ پھل لگ کے لٹکنے لگے، پھر پتے پتوں سے مل کے جب ہوا اس درخت کے ساتھ آ کے ملی تو پتے پتوں سے مل کے اس بارگِ الہ کی حمد و ثنا کرنے لگے، اور اس کی جو آواز ان پتوں کی وہ ساتھ سے گزرنے والے کے دل کی کیفیت کو بھی محسوس کرنے لگی۔
یہ سب چیزیں آپ کو خزاں کے وقت نظر نہیں آئیں، لیکن اللہ کریم نے خزاں کے وقت یہ سارے خزانے اس درخت کی جڑ میں رکھے، اس کے اندر موجود تھے، آپ نہیں دیکھ پائے۔ وہ اس کی قدرت پہ زندہ رہا، وہ اس کی مہربانی پہ امید پہ زندہ رہا، وہ کھڑا رہا، وہ پیوستہ رہا زمین کے ساتھ، اس کی جڑیں اس کے ساتھ قائم رہیں۔ لیکن ہم دیکھنے میں ہم نے یہ سمجھا کہ بس یہ وہ درخت کا جس کے نیچے ہم ایک وقت تھا بیٹھتے تھے، یہ بڑی چھاؤں ہوتی تھی، لیکن خزاں آئی تو ہم نے بیٹھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کے قریب آنا چھوڑ دیا، ہم اسے دور چلے گئے۔ یہ برے اور اچھے وقت یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ جس طرح خزاں کے وقت درخت سب نعمتوں سے دور کر دیا جاتا ہے، لیکن نعمتوں کے خزانے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اے انسان، تو کتنا بھی گناہ گار ہے، تو کتنا بھی سیاہ کار ہے، تو کتنا بھی بدکار ہے، تم نے کتنوں کے بھی نقصان کیے ہو، تم نے کتنے بھی وعدہ خلافیاں کر کے اور اپنی زندگی کو خراب کیا ہو، تو رہ اس کا ہو کے اور اپنا رخ، اپنے دل کا رخ، اپنے اندر کا رخ اس مدینے والی سرکار کی طرف کر۔ جب تیرے اندر کا رخ مدینے والی سرکار کی طرف ہوگا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے خزانے کی بہار کا رخ بھی تیری طرف لوٹا دیا جائے گا، پھر تم میں وہ تکلیفوں کے سامان کو اٹھا لیا جائے گا، پھر وہ شرمندگی اور ندامت کو اٹھا لیا جائے گا، پھر وہ گناہوں کی کیفیت سے تمہیں دور کر دیا جائے گا، پھر تمہیں اس رستے پہ ڈال دیا جائے گا جو رستہ اللہ اور اس کے محبوب کو بڑا پسند ہے، پھر تمہارے چہرے پہ ایک رونق، تمہارے چہرے پہ ایک نور کی تجلی کو اس کے اوپر نمایاں کر دیا جائے گا۔ جو تمہیں دیکھے گا اس کے دل کی تسکین کا باعث بنو گے تم، جو تمہیں سنے گا اس کے اندر ذکر الہ پیدا ہوگی، اور جو تمہارے پاس بیٹھے گا اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیٹھک بن جایا کرے گی۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، خدا کی بارگاہ میں کبھی بھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ آپ کتنے بڑے گناہ گار ہیں، کتنے بڑے سیاہکار ہیں، کبھی نہ بھولیں آپ اس کی رحمت کی طرف اپنے دل کی توجہ کو کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ پہ جو خزاں کا وقت ہے یہ بہار میں بدل جائے گا۔ بہار تب آتی ہے جب یار آتا ہے، بہار بنا یار کے نصیب نہیں ہوتی، اور یار تب یار بنتا ہے جب پیار کی لذت لگ جائے، اور پیار کی لذت جب عشق کے ویڑے میں اپنا پہلا قدم ڈال دے تو بندہ کتنا بھی گناہ گار اور سیاہکار کیوں نہ ہو، وہ یار کی چہرے کی زیارت سے مستفید ہو جاتا ہے۔ خوشبو اچھی ہو تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، اگر خوشبو اچھی نسل کی لگ جائے تو لوگوں تک پہنچ کے اپنا میسج دے دیتی ہے، اور وہ خوشبو جس نے لگائی ہو سونگھنے والے کو اس تک پہنچا دیتی ہے جس کے جسم سے نکل کے آتی ہے، تو یہ تو خوشبو ہے۔ نسبت کا کتنا کو اثر ہوگا، خوشبو سونگھنے والے کو لگانے والے تک پہنچا دیتی، یہ اثر ہے اللہ کریم نے اس میں رکھا ہوا۔ نسبت میں کیا کمال اثر ہوگا، نسبت اگر سچی ہو، کامل ہو، پاک اور صاف ہو تو وہ بندے کو رکھتی زمین پہ ہی ہے، بندہ رہتا زمین پہ ہی، کھاتا پیتا زمین پہ ہی، اٹھتا بیٹھتا زمین پہ ہی، وقت اس کا زمین پہ ہی گزرتا ہے، لیکن اس کی ملاقات اس مالک حقیقی کے ساتھ کروا دی، اس کے ساتھ اس کا ایک رابطہ ہو جاتا۔ ہم نے اپنے دل کو مردہ کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن اقبال نے کہا ہے نہ پوستہ رہ شجر سے تنہا کچھ نہیں، جو ٹانی درخت کے ساتھ رہتی ہے اس پہ خزاں آ بھی جائے وہ رہے اس درخت کے ساتھ، ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اللہ کریم اس پہ بہار کی رونق کو دوبارہ مالا مال۔ انسان اس ناشکری کیفیت کے اندر اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے راستے میں لے کے جا رہا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس بیڑے کا اور اس کشتی کا سوار بنا لیا جس نے ہماری کیفیت اور ہماری طبیعت کو خراب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ہمارا ہر کام مطلب کی گاڑی اور مطلب کی سواری سے جڑا ہو، ہماری ہر دوستی مطلب پہ محیط ہے، ہم مطلب کے بغیر کسی کی ہونا ہی نہیں چاہتے۔
لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے؟ ہم کیوں اس دنیا میں آئے؟ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کو دھکا دے کے گرا سکتا ہے تو اٹھانے والا بھی تو کوئی اللہ نے پیدا کیا ہوگا نا۔ اگر کوئی کسی کو دھکا دے کے گرا رہا ہے تو آپ انتظار کریں، کوئی اس گلی سے ضرور گزرے گا اور اس گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے وہ خود جھک کر اس کو اٹھا کے بتائے گا کہ اگر خدا نے گرانے والے پیدا کیے ہیں تو خدا نے اٹھانے والے بھی پیدا کیے ہیں۔ قسم اس خدا بندے کریم کی جس نے میرے محبوب کی ذات اقدس کو اس دنیا پہ بھیجا اور بھیجنے کے بعد اسی محبوب کے حسن کی قسمیں کھائیں کہ یوں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، محبوب نہ تمہاری نسل کی کوئی مثال ملتی ہے نہ تیری اصل کی کوئی مثال ملتی ہے، تو نسلی لحاظ سے بھی بے مثال ہے اور تو اصلی لحاظ سے بھی بے مثال، کیونکہ حضور نے جہاں پر خزاں تھی حضور آئے وہاں پہ باہر آ گئی۔ آپ خود دیکھیں جب سرکار نے اس دنیا پہ قدم رنجا فرمایا اس وقت کیا تھا؟ ذلت اور رسوائی کے علاوہ اس وقت اس دنیا پہ کچھ نہیں تھا۔ آپ خود دیکھیں ماں کی قدر آپ کو کس نے دی، بیٹی کا پیار آپ کے دل میں کس نے پیدا کیا، حیا کے سارے اوراق کے محبت آپ کو کس نے پڑھائے، حیا کی ساری کلاسیں اور ادب اور احترام کا سارا فیض آپ کو کس نے عطا کیا، ماں کی محبت آپ کے دل میں کس نے پیدا کی، باپ کی شفقت آپ کے دل میں کس نے پیدا کی۔ یہ وہ سامان ہے جو منڈی اور بازار سے نہیں ملتا، یہ وہ سامان ہے جو مدینے والے یار سے ملتا ہے۔ حضور اس وقت ہے جس وقت پوری دنیا پہ خزاں کا عالم تھا، رشتے تباہی کے دائنے پہ کھڑے ہوئے تھے، اس وقت گورے اور کالے کی بڑی اہمیت تھی، گورا بڑی اہمیت کا حامل تھا اور کالا ذلت اور رسوائی کا حامل تھا۔ حضور آئے اور ایک ہی صف میں گورے اور کالے کو کھڑا کر دیا۔ جب باہر آتی ہے تو وہ درخت کے کسی ایک حصے پہ نہیں آتی، جب باہر آتی ہے تو وہ درخت کی صرف جڑوں پہ نہیں آتی، جب باہر آتی ہے تو وہ درخت کے تنوں پہ خالی نہیں آتی، جب باہر آتی ہے جب اس کی ابر کرم برستا ہے پھر کسی ایک خاص کونے پہ نہیں برستا، پھر درخت کے کسی ایک خاص حصے پہ نہیں برستا، جب اس کی رحمت اپنے عروج پہ آتی ہے تو وہ جس طرف اس کا ارادہ بنتا جاتا ہے اللہ کریم اس بستی کو بھی تباہی سے اور بڑی گمراہی سے بچاتے ہوئے اپنے کرم اور فضل کی آبادیوں سے اسے آباد کرتے جاتے ہیں۔ افسوس اس بات ہے کہ ہم نے اپنے دل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ صاحب دل بھی ہیں پر دل سے بنتی بھی نہیں اپنی، ہم صاحب دل بھی ہیں پر دل سے بنتی بھی نہیں اپنی۔ دل ہمارے سینے میں موجود ہے لیکن ہم اس دل میں موجود نہیں ہیں، اس دل میں کوئی اور آ کے بس گیا۔ یہ مکان ہے ہمارا ہی، رہ اس میں کوئی رہ آگے، اور جو رہ رہے وہ ہمیں دے بھی کچھ نہیں رہا بلکہ ہماری تباہی کر رہا ہے، وہ اندر رہ کے ہمارے مکان کو خراب کر رہا ہے، اس کے اندر جالے لگ گئے، گندا رہے گا تو مکان بھی گندا ہی ہوگا۔ آپ گندے ہو کے کسی صاف جگہ پہ بھی چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو صاف نہیں کریں گے تو آپ اس جگہ کو بھی گندا کریں گے۔ اب یہ سارے گند کو صاف کس نے کیا؟ یہ ساری گندگیاں، یہ ساری نجاست۔ اب ہم ایک اور سفر کی طرف جا رہے ہیں، بس 2-3-4 منٹ بعد تو پنجابی والا سی آ جا سا، کیونکہ اس وقت کوئی پورا میں وہ کہ میری بات سن رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جائے اس نجاست کو ہم سے کس نے دور کیا، غلطی کو کس نے سمجھایا کہ یہ غلط ہے، رائٹ اینڈ رانگ، اس کے درمیان ڈیفرنس، اس کے درمیان فرق کس نے بتایا آپ کو؟ آپ غلط کو صحیح کہہ سکتے ہیں، آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ دودھ کو پانی کہتے رہیں، آپ پانی کو دودھ کہتے رہیں، آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟
جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ایک دودھ دینے والے کو آپ کہیں کہ یہ سارا پانی ہے، وہ کہے گا یہ دودھ ہے. تمہارے کہنے سے دودھ پانی نہیں ہوگا. جاؤ تم کہتے رہو. ہاں، اس سے یہ پتا چل گیا کہ تم دودھ کے طلبگار نہیں ہو، تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم طلبگار ہوتے تو تم دودھ کو دودھ کہتے. تم نے دودھ کو پانی اس لیے کہا کہ یا تو تمہیں دودھ سے نفرت ہے، یا تمہیں دودھ اچھا نہیں لگتا، یا تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے. جب تمہیں اچھا لگے، تمہیں ضرورت ہو، تم چاہتے ہو، تو تم کبھی دودھ کو پانی نہ کھو. یہی بات ہے. جو اچھے ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، انہیں برا کہنے والے خود برے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں نیک لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود بدکار ہوتے ہیں، خود سیاکار ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ تڑپ اور ان کے اندر وہ خواہش نہیں ہوتی، اس لیے وہ اچھے کو بھی برا کہتے ہیں. اور جب برے کسی کو آپ اچھا کہیں گے، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جب آپ کسی برے کو آپ اچھا کہیں گے تو زمانہ آپ کی طرف بولنا شروع ہو جائے گا، اور یہ برے آپ اس کو اچھا کیسے کہہ رہے ہیں. جب آپ کسی اچھے کو برا کہیں گے، پھر سارے اچھے اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ بڑا اچھا، تم اسے برا کیوں کہہ رہے ہو. اصل بات یہ ہے کہ اچھے کو برا کہنے والا شخص خود برا ہے. اس کی مجبوری ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ اچھے کو اچھا کبھی نہیں کہے گا. اچھے کو اچھا وہی کہے گا جس کو اچھے کی ضرورت ہے، جو اچھے کو جانتا ہے، جو ٹھیک کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہونا چاہتا ہے، جس کے اندر لذت ہے ٹھیک ہونے کی، جس کے اندر طبیعت ہے صحیح ہونے کی، جس کے اندر نیت ہے ٹھیک ہونے کی، وہ ٹھیک کو ٹھیک کہے گا. تو جو خود برا ہے، جو خود برا ہے، اس کے لیے ساری دنیا بری ہے. تو جو خود ٹھیک ہے، اس کے لیے ساری دنیا ٹھیک ہے، وہ سب کو ٹھیک ہے. معاملہ ہماری ضرورت پہ آ کر رک جاتا ہے. اگر ہمیں ضرورت ہے، اگر ضرورت اچھی ہے تو سامنے والا اچھا ہے. اگر ضرورت بری ہے تو سامنے والے برا ہے. ظاہری بات ہے، بری ضرورت کسی برے سے پوری ہوگی، اچھی ضرورت کسی اچھے سے پوری ہوگی. بھائی شراب تو آپ کو شراب خانے سے ملے گی، اور مہمان نوازی آپ کو مہمان خانے سے ملے گی. نہیں سمجھ آ رہی؟ مہمان خانی مہمان خانے سے ملے گی، اور شراب شراب خانے سے ملے گی. شراب خانہ اور مہمان خانہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر شراب تھی، شراب سے منسوب کر کے کھانا ہی شراب کر دیا گیا. بیٹھو. شراب خانہ کیوں کہیں گے آپ کھانے کو شراب؟ کہ اس کے اندر شراب ہے. شراب خانہ ہے. یہ کیوں شراب خانہ ہے کہ اس کے اندر شراب ہے؟ جب شراب اندر گئی تو سارا کھانا ہی شراب ہو گیا. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ مہمان خانہ ہے. بھئی یہ مہمان خانہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک مہمان اندر گیا ہے، وہ سارا کھانا ہی مہمان خانہ ہو گیا ہے. اے انسان، تیرے اندر بھی کھانے بنے ہوئے ہیں. اب یہ تمہاری سوچ اور تمہاری معیار عقل اور معیار علم اور تمہارے دل کی طلب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کدھر جاتے ہو، تمہیں کیا چاہیے. اگر تم اندر کسی اچھی چیز کو رکھو گے، یار کو رکھو گے تو یار خانہ ہو جائے گا، مہمان کو رکھو گے تو مہمان خانہ ہو جائے گا. نیک لوگوں کو رکھو گے تو نیکوں کا آشیانہ بن جائے گا، یہ ان کا آنا جانا بن جائے گا، یہ دل ٹھکانہ بن جائے گا ان کا، اگر ان سے محبت ہوگی. اگر اس میں آپ شراب رکھیں گے تو یہ پہلے خانہ ہے، پھر کیا بنے گا؟ بولیں. اب شراب خانہ ہو تو کسی سے آپ پوچھیں کہ شراب خانے میں کیا ہوتا ہے، کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ شراب خانے میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہنا بیوقوف، اس میں شراب ہوتی ہے اس لیے اسے شراب خانہ کہتے ہیں. ادھر دیکھیں آپ، خانہ کعبہ، خانہ کہتے ہیں چار کونے والی جگہ.
کسے کہتے ہیں کھانا؟ چار کونے والی، بولیں، چار کونے والی، یہ کھانا ہے۔ اور کعبہ اسے کہتے ہیں جب اس جگہ پہ رحمت مسلسل برستی رہے، جس جگہ اس کی رحمت مسلسل برستی رہے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اب جب اس خانے میں کعبہ آیا تو دونوں جمع ہوئے، جب جمع ہوئے تو کیا بنا؟ کھانا۔ اب کعبہ کھانے سے جدا نہیں اور کھانا کعبے سے جدا نہیں، سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اب کعبہ کھانے سے جدا نہیں اور کھانا کعبے سے جدا نہیں۔ پہلے جب یہ کھانا تھا، اب پتہ نہیں کہ یہ کھانا صحیح تھا یا خراب تھا، جب اس کے ساتھ رحمت آگے لگ گئی، رحمت نے اس کو اپنی آغوش میں لیا اور کھانا کعبہ ہو گیا۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے کھانا کعبہ ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ پہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ دل بھی ایک خانہ ہے، اس کو خانہ خدا بنا لیں، اس کو خانہ خدا بنا لیں۔ جب یہ خانہ خدا بنے گا پھر آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہوگا۔ جب مقصد آپ کی زندگی کا آپ کے دل کی دہلیز میں سے نکلے گا تو آپ کو زندگی کا مطلب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ جب مطلب آپ کو آپ کے اندر طلب پیدا ہونی شروع ہو گئی تو سمجھیں کہ آپ کے اندر فکر پیدا ہو گئی ہے۔ جب آپ فکر تک پہنچ جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زبان سے ذکر جاری ہو جائے گا۔ جب آپ اس خدا بندے کریم کا ذکر کرنا شروع کریں گے، جس کا ذکر نبیوں نے کیا، جس کا ذکر ولیوں نے کیا، جس کا ذکر صوفیاء نے کیا، جس کا ذکر درندوں چرندوں پرند نے کیا، جس کا ذکر صحرا و سمندروں نے کیا، جس کا ذکر غوث ابدال اور کلندروں نے کیا، جس کا ذکر زمین و آسمان نے کیا، جس کا ذکر چمن و چین نے کیا، جس کا ذکر گل و گلزار کرتے رہے، جس کا ذکر اس کائنات کے ایک ایک پتے پہ لہر رہا ہے، جس کا ذکر زمین کا ایک ایک ذرہ کرتا ہے، جس کا ذکر پانی کا ایک ایک قطرہ کرتا ہے، جس کا ذکر پوری کائنات کا ایک ایک حصہ کر رہا ہے، جب آپ ذکر کریں گے اس ذات کا جس کا فکر آپ کے دل میں گھر کر گیا ہے، ایک وقت آئے گا وہ ذات الہی پوری کائنات میں آپ کے ذکر کو عام کر دے گا۔ آپ جدھر جائیں گے آپ کا ذکر ہوگا، آپ جدھر بیٹھیں گے آپ کا ذکر ہوگا، آپ جدھر اٹھیں گے آپ کا تذکرہ ہوگا، آپ کا ذکر ہوگا، آپ کو لوگ ذکر کریں گے۔ اقبال نے اسی لیے لکھا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھیں یہ اللہ والوں کو کیسی اللہ عظمت عطا فرماتے ہیں۔ جب ان لوگوں کے دل خانہ خدا بن جاتے ہیں، ان کی کیفیت اور ان کی طبیعت بدل جاتی ہے، ان کے انداز اور ان کی وہ کیفیت کے سارے رنگ اور کیفیت کے سارے جز اور اجزاء، جب یہ ساری چیزیں للہیت کی خاطر جھک جاتی ہیں اور ان کی سانسیں اس سجدے میں رک جاتی ہیں، ان کی وہ ساری جو خواہشات ہیں وہ مک جاتی ہیں، جب یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کے اندر وہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ تو مجھے مل جائے، میں تمہیں ملوں، تم مجھے مل، میں تمہیں ملوں۔ آئیں یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت، ایک بکریاں چرانے والا، کون؟ ایک بکریاں چرانے والا، چراہا بیٹھا ہے جنگل میں، اپنی بکریوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، جنگل کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے سامان کو دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کتنے خوبصورت میرے جانور ہیں اور کتنا خوبصورت یہ جنگل ہے، کتنا خوبصورت یہ پانی ہے، کتنا خوبصورت یہ گھاس ہے، کتنی خوبصورت اس کی غذائیں ہیں، کتنے خوبصورت پھل ہیں، کتنی خوبصورت اس کی نعمتیں ہیں۔
کتنا خوبصورت اس نے اس جہان کو بنایا, کتنی خوبصورتیوں کا وہ مالک ہے. اس نے جو بنایا ہے بے حد خوبصورت بنایا ہے, خوب سیرت اور خوبصورت کا مالک ہے. سوچتا سوچتا اس کے دل میں فکر پیدا ہونے شروع ہو گئی کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے وہ کبھی مجھے ملے, کبھی اس سے میری ملاقات ہو, کبھی میں اس سے بات کروں, کبھی وہ میرے سے بات کرے, کبھی وہ میرے سامنے ہو میں اس کے سامنے ہوں, کبھی وہ مجھے کچھ کہے, کبھی میں اسے کچھ کہوں, کبھی میں اس کے پاس بیٹھوں, کبھی وہ میرے پاس بیٹھے, کبھی وہ مجھے دیکھے, کبھی میں اس کو دیکھوں, کبھی میں اس کو سناؤں اور وہ میری سنے, کبھی وہ میرے سے بات کرے اور میں سنوں, کبھی وہ مجھ سے پوچھے اور میں بتاؤں, کبھی میں اس سے پوچھوں اور مجھے وہ بتائے, کبھی وہ مجھے اپنا کہے اور کبھی میں اس کو اپنا, کبھی وہ میرے سامنے آئے, کبھی میں اس کے سامنے, وہ مجھ سے باتیں کرے, وہ مجھ سے آئے. اب مزاج چیک کریں آپ, بیٹھا جنگل میں چرا بکریاں رہا ہے, بس ایک فکر پیدا ہو گئی کہ یہ میرے جانور کتنے خوبصورت ہیں, یہ گھاس کھا رہے ہیں کتنی خوبصورت ہے, یہ پانی پی رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے, یہ جنگل کتنا خوبصورت ہے, یہ پرندے بول رہے ہیں کتنا خوبصورت بولتے ہیں, ان کے جسم کتنا خوبصورت ہے, ان کا اڑنا کتنا خوبصورت ہے, ان کے گھر کتنے خوبصورت ہیں, یہ ساری دنیا کتنی خوبصورت ہے, یہ خوراک جو میں کھا رہا ہوں کتنی خوبصورت ہے, یہ سب کچھ اتنا خوبصورت ہے. جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا. یہ کرم کی بات ہے, یہ فضل کی بات ہے کہ جب اس کا خیال آ گیا, جب اس کی یاد آئے تو سمجھیں کہ آپ کی دل کی کیفیت میں اللہ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ اس بات کو یاد رکھیں, آپ پہ نگاہ کامل پڑ چکی, آپ پہ کسی کی نظر ٹھہر گئی, آپ کسی کے ہو گئے آپ کو خبر نہیں, آپ کا دل آپ کا نہیں رہا ہے آپ کے سینے میں, لیکن اللہ کی قسم رہتا وہ مدینے میں ہے. آپ کو خبر نہیں کہ آپ کی کوئی خبر لے رہا ہے, آپ نہیں جانتے پر آپ کو کوئی جان گیا ہے, آپ نہیں دیکھ پا رہے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے, آپ سن نہیں پا رہے لیکن آپ کو کوئی سن رہا ہے, آپ کسی کے پاس بیٹھے نہیں پر کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ وقت ہے جو وقت کرم اور فضل کا وقت ہوتا ہے اور بندے کو پتہ نہیں ہوتا. بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا, اس کی نعمتیں دیکھی خیال آ گیا, اس کی برکتیں دیکھی خیال آ گیا, اس کے جانور دیکھے خیال آ گیا, اس کی عطا دیکھی خیال آ گیا, اس کی مہربانی دیکھی خیال آ گیا, آسمان دیکھے اس کا خیال آ گیا, چلا جب چل کے اپنی نظر اپنے قدموں پہ پڑی اس کا خیال آ گیا, اپنے ہاتھ دیکھے اس کا خیال آ گیا, اپنے جسم پہ جب اس نے ہاتھ لگایا, چہرے پہ دیکھا, آنکھیں دو دیکھی, بولنا دیکھا, جب زبان کا ہلنا دیکھا, کانوں کا سننا دیکھا, اس کا خیال آ گیا. جب اس کا خیال آ جائے پھر اندر کی دنیا بدل دی جاتی ہے, پھر اندر کی سوچ کو فکر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور جب یہ فکر اپنے سمندر کی دہلیز کے اندر چلا جاتا ہے پھر اس کے ذکر کی ابتدا ہوتی ہے. جب اس کے ذکر کی ابتدا ہوتی ہے پھر جب یہ ذکر کرتے 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 انسان اس ذکر کی کیفیت میں انتہا تک پہنچتا ہے, وہ اصل میں انتہا نہیں ہوتی, سامنے خدا خود موجود ہوتا ہے. یہ ذکر کی انتہا اصل میں خدا کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو پہلے آنکھ دیکھ نہیں سکتی, جو پہلے آنکھ سمجھ نہیں سکتی, جس کو پہلے اس کا اندازہ نہیں ہوتا, جس کو پہلے اس کی خبر نہیں ہوتی, جس کو پہلے اس کی سوچ نہیں آتی, جب اس کا خیال آ جاتا ہے پھر اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے. جب تڑپ پیدا ہوتی ہے تو پھر اندر فکر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ میری 70 سال عمر ہو گئی میں ملا نہیں اس سے, اور میری 40 سال عمر ہو گئی اور ملا نہیں میں اس سے, میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی, کہیں یہ نہ ہو کہ اسے ملے بغیر ہی میں مر نہ جاؤں کہیں. پھر زندگی کا فکر شروع ہو گیا. فکر یہ ہے کہ وہ مجھے ملا نہیں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ جو سن رہے ہیں میری بات سن, فکر یہ ہے کہ وہ مجھے ملا نہیں, اور اس سے بڑا فکر یہ ہے کہ میں اسے مل نہیں پایا. وہ تو کہتا ہے میں شارع سے قریب ہوں, میں ہی دور نکل گیا ہوں تجھ سے. فکر یہ پیدا ہوا کہ اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا, اتنا کچھ اس نے مجھے دے دی. زندگی سے بڑی دولت کیا ہے, سانسوں سے بڑی دولت کیا ہے, نظر سے بڑی دولت کیا ہے, سماعت سے بڑی دولت کیا ہے,
آپ کی گفتگو اور گفتار سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ کے دل کی دھڑکن کی رفتار سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ کے جسم میں خون کی روانی سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ کی یہ چڑھتی جوانی سے بڑی دولت کیا ہے؟ اتنا کچھ اس نے عطا کیا، لیکن فکر یہ پیدا ہو گئی کہ وہ دینے والا میری اس سے ملاقات نہیں۔ کاش وہ کبھی مجھے ملے، کاش کبھی میرے ساتھ بیٹھے، کاش کبھی دکھ اور سکھ اس کے ساتھ میں بیٹھ کے کروں، کاش وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں، وہ میری سنے میں اس کو سناؤں، وہ مجھ سے روٹھے میں اس کو مناؤں۔ اب اس کیفیت میں وہ مبتلا ہے بکریاں چلانے والا۔ جب کرم ہوتے ہیں تو پھر اوقات نہیں دیکھی جاتی، جب مہربانی ہوتی ہے پھر اوقات نہیں دیکھی جاتی، جب اس کا فضل شامل حال ہوتا ہے پھر اوقات نہیں دیکھی جاتی، پھر اس کے رنگ، اس کی شکل، اس کا ڈھنگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی وہ ساری وہ دنیا کی کیفیت نہیں دیکھی جاتی۔ جب اس کا کرم ہو جاتا ہے پھر کرم ہو جاتا ہے، پھر پتھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے، پھر سر بھی صاحب شرم ہو جاتا ہے۔ جب اس کا کرم ہو جاتا ہے پھر سر جھک جاتے ہیں، انسان بھی پھر وہ صاحب کرم ہو جاتا ہے، اس پہ کرم کی کیفیت و تجلیات اتار دی جاتی ہیں۔ جب اس کی ساری کیفیت بدلنی شروع ہوئی، وہ اس ذکر پہ پہنچ گیا کہ تم میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے پاس بیٹھے، میں تمہارے پاس بیٹھوں، تم مجھے دیکھے، میں تمہیں دیکھوں، تو جو میری طرف رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں اور سنیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور تصور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور تصور کریں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور تصور کریں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ کیوں آگے یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں، آپ مجھے گھر میں بیٹھ کے کیوں اپنے موبائل پہ سن رہے ہیں، اپنے ٹی وی پہ لگا کے آپ مجھے کیوں سن رہے ہیں؟ اس میں کچھ حکمت ہے، کوئی بات ہے۔ آپ کی کچھ باتیں میرے پاس ہیں، میری کچھ باتیں آپ کے پاس جائیں گی۔ وہ بھی بیٹھا ہے، بیٹھ کے لگا ہوا ہے، اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہے، ساتھ جانور چل رہے ہیں، ساتھ چہچہا رہا ہے، ساتھ پرندے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ساتھ ہوا چل رہی ہے، ہوا چلا کے پتوں کو پتوں سے ملا کے اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ ہوا چلتی ہے، اس کے جسم کو لگتی ہے، تو جب جسم کو لگتی ہے تو وہ بول کے کہتا ہے کہ یہ ہوا کے مالک، یہ ہوا کتنی لذت اور تسکین والی ہے، جب تو مجھے ملے گا تو مجھے لذت اور تسکین کا عالم نصیب ہوگا۔ جب پھول مہکنے شروع ہوئے، جب گل و گلزار میں رونقیں شروع ہوئیں، جب بلبل نے آ کے اس درخت کے اوپر بسیرا ڈالا، اور بسیرا ڈال کے جب اس نے اپنی کیفیت کو ان پھولوں کی خوشبوؤں کے ساتھ آشنا کیا اور بول بول کے کہنے لگی کہ یہ وہ پودا ہے جس کے اندر خوشبو مہک رہی ہے، لوگوں آؤ تم بھی آگے انہیں سونگو، یہ سونگنے کے لیے اس تک پہنچنا پڑے گا۔ جب پرندوں نے اپنی رونق کو بدلنا شروع کیا، جب پھولوں کی خوشبو مہکتی ہوئی اس جنگل کا سفر کرتی چلتی وہ اس جگہ پہ پہنچی جس جگہ پہ وہ فقیر اور دیوانہ بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس کو یاد کر رہا تھا۔ جب خوشبو کو اس نے سونگا تو سونگنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور اس نے کہا اے میرے مالک، ان خوشبوؤں کے مالک، ان خوشبوؤں کی مثال کوئی نہیں، جب تو مجھے ملے گا اس وقت اس عالم کی مثال کہاں سے لاؤں گا میں؟ میرے اللہ کاش کہ تیری میری ملاقات ہو جائے، کاش کہ تو مجھے مل جائے، کاش کہ میں تیرا ہو جاؤں، کاش تو میرے پاس بیٹھے، کاش تو میرے پاس ہو، کاش میں تمہیں دیکھوں، کاش تم مجھے دیکھو۔ میرے دل میں تڑپ، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی، اس کی کیفیت بدل گئی۔ یہ جو تڑپ الہی ہے، یہ جو کیفیت الہی ہے، یہ جو حشیت الہی ہے، یہ جو محبت الہی ہے، یہ جو کرم الہی ہوتا ہے، یہ جو فضل الہی ہوتا ہے، یہ جو برکت ہوتی ہے اس کی طرف سے، یہ جو عنایت اس کی طرف سے ہوتی ہے، آپ اگر توجہ رکھیں گے تو آپ کو مزہ بڑا آئے گا۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لفظ کہاں سے رہے ہیں، یہ جس کی حمد و ثنا ہو رہی ہے یہ ان لفظوں کا مالک ہے، جس کی بات ہو رہی ہے یہ خالق ہے ان ساری چیزوں کا۔ آپ کو بھی اسی نے پیدا کیا، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا۔ یہ ساری جب گفتگو لے کے پوری کائنات کو وہ اپنے دل کے کونے میں رکھ کے دیکھ کے کہتا ہے اے میرے اللہ اتنی خوبصورت تو نے پوری کائنات بنائی، اتنے سونے تو نے بندے بنائے، اتنی کائنات کے اندر رونقیں رکھی، سب چیزوں کا تو مالک ہے، بس آج میرا دل آ گیا ہے کہ تو میرے سامنے ہو، میں تم سے باتیں کروں، تم مجھ سے، میں تمہیں دیکھوں، تو مجھے۔ باتیں کرتے کرتے وہ دیوانہ وار کیفیت میں چلا گیا، کیونکہ جب فکر بڑھتا ہے تو پھر ذکر میں آتا ہے، جب ذکر بڑھتا ہے تو پھر ذکر انتہا پہ جاتا ہے، جب ذکر انتہا پہ جاتا ہے تو پھر اس خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ انتہا کے بنا خدا نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھیں، انتہا کے بنا آپ کو خدا کی قربت نصیب نہیں ہوگی۔ انتہا کے لیے آپ کو فکر کی دولت سے مالا مال ہونا پڑے گا، اور فکر تب ہوگی کہ جب آپ کے اندر کی کیفیت کو کوئی بدلے گا، جب آپ کے اندر کوئی کیفیت ایسی پیدا ہوگی کہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں گے۔ وہ چاہے پانی کا گلاس ہو،
چاہے آپ کے سامنے پانی کا قطرہ ہو، چاہے درختوں پہ وہ لپکنے والی پتوں کے اوپر صبح صبح نور پیر کے وقت پڑنے والی شبنم کے قطرے ہوں، چاہے وہ چہچہارا ہو، چاہے وہ چڑیوں کا بولنا ہو، چاہے وہ پرندوں کے پرواز کے پر پھڑکنے کی آواز ہو، چاہے وہ کشتیوں کے پرندوں، چاہے وہ کشتیوں کے سمندروں میں چلنے کی اور لہرانے کی اور پانی اور کشتی کے ساتھ وہ تضاد کا ذکر ہو، چاہے وہ پانی کو پانی کے ساتھ ملا کے ان کی رنگت کو نہ ملنے دے اور ایسی کیفیت کو پیدا کر دے، یہ ساری چیزوں میں سے خدا کی قدرت میں سے کوئی ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو اس کو خدا کا ذکر اور خدا کا فکر آپ کے دل کی کیفیت کا گھر ہو جائے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر فکر کی وہ دولت ایسی پیدا ہوگی، ایک وقت آئے گا آپ کے اوپر کہ آپ ایسا سامان سفر باندھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زبان پہ سب غیروں کے ذکر اٹھا لیے جائیں گے، آپ کی زبان پہ ذکر ہوگا یا خدا کا ذکر ہوگا یا مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ یہ حقیقت کا سفر ہے، چلیں تھوڑی دیر ساتھ چلتے ہیں، اس سفر میں مزہ آئے گا آپ کو، آپ بھول جائیں گے اپنے درد و الم، آپ بھول جائیں گے کہ مجھے کہیں تکلیف تھی۔ وہ دیوانہ بیٹھا اپنے سے باتیں کرتا جا رہا ہے، باتیں کرتے کرتے وہ اس نوعیت پہ پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، جنگل میں بیٹھا ہے۔ کدھر بیٹھا ہے؟ آپ نے کبھی جنگل دیکھا ہے؟ جنگل میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے بتائیں گے آپ کبھی، اللہ کرے آپ کبھی جنگل سے گزریں، خدا کرے آپ کبھی جنگل سے گزریں۔ جنگل سے گزرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی، لوگ سب سے پہلے اپنی زندگی کی حفاظت کا سامان اپنے کمر بند کرتے ہیں کہ یہ نہ جنگل میں جاؤں کہ مجھے نقصان پہنچا دے، جب وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ جنگل میں سب سے زیادہ چیز جو آپ کو ملے گی وہ ملے گی خاموشی، وہ ملے گی تنہائی، اس کو یاد کرنے کے لیے ان دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اے صاحبان علم، اے صاحبان محبت، اے صاحبان طریقت، میرے جملے سنیں اور توجہ کا طالب، تنہائی اور خاموشی، یہ دو چیزیں ذکر میں بڑا کام آتی ہیں۔ جہاں پہ خاموشی وہ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ کسی کا شور نہ ہو، اور تنہائی جہاں پہ کوئی اور بیٹھا بھی اور گزرا بھی محسوس نہ ہو۔ جب تنہائی ہوگی، کوئی اور ہوگا نہیں، اور خاموشی ہوگی کہ کسی کا شور نہیں ہوگا، تو پھر جس کا شور تمہارے دل میں اٹھے گا وہ پھر تمہیں تنہا رہنے نہیں دے گا۔ وہ تنہا بیٹھا، خاموشی تھی، خاموشی کا عالم تھا، خاموشی میں بیٹھا، وہ ایسی خاموشی لگی، ایسی تنہائی لگی، ایسا تنہا بیٹھا، ایسا تنہا، ایسی سوچ پیدا ہوئی، باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ تیرا یہ بھی خوبصورت، تیری یہ بناوٹ بھی خوبصورت، یہ بھی سونا، یہ بھی سونا، یہ بھی سونا۔ بالآخر آگے روکا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں تمہیں دیکھوں گا، تم مجھے دیکھے گا، تم مجھے سنائے گا، میں سنوں گا تیری، تم میری سنے گا، میں تمہیں سناؤں گا، تم مجھے دیکھے گا، میں تمہیں دیکھوں گا، تم میرے سامنے، میں تیرے سامنے۔ میرا دل کرتا ہے، اب دل پہ بات آ گئی، جب کیفیت فکر جب بڑی تو دل تک پہنچی، اب وہ چراہا دل کی دنیا میں آگے کیا بات کرتا ہے سنیں، ایک فقیر کی زبانی، ایک مانگنے والے کی زبانی۔ دل کی بات آئی تو وہ کہنے لگا میرا دل کرتا ہے تو میرے سے باتیں کریں، میرا دل کرتا ہے کہ تو صرف میرا ہو، میرا دل کرتا ہے کہ تو میرے سامنے آئے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں دیکھوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں پالوں، میرا دل کرتا ہے اپنے پاس بٹھا لوں، میرا دل کرتا ہے تمہیں اپنا بنا لوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں دباؤں، میرا دل کرتا ہے کہ تیرا جسم تو نہیں ہے لیکن تیرا جسم ہو۔ میرا دل کہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ تیرا جسم تو نہیں ہے لیکن تیرا جسم ہو۔ اب بات دوسری طرف جا رہی ہے، دل کی دنیا اب کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ میرا دل کرتا ہے تیرا جسم ہو، کیوں ہو؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں دباؤں، میں تمہیں دباؤں، میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو۔ مجھے پتہ ہے تو کھاتا پیتا کچھ نہیں لیکن پھر بھی میں تمہیں کچھ کھلاؤں، تم مجھے ملے میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کچھ کھلاؤں۔ مجھے پتہ ہے کہ تیرا جسم نہیں ہے، کیا باتیں کرتا جا رہا ہے اور تنہائی میں بیٹھا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے اس کی گفتگو کا معیار کیا ہے؟ میرا تو رب ایسا نہیں ہے، میرے رب کا تو جسم تو نہیں ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دباؤں، یہ کہہ رہا ہے تیری زلفیں ہیں اس میں تیل لگاؤں،
اس میں آئل لگاؤں, اس میں کنگھی کروں, میں تمہیں پکڑ لوں, تمہارے ساتھ بیٹھوں, اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں, اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا تو رب ایسا ہے ہی نہیں. آپ فوری طور پہ آپ اس کے پاس چلے گئے. جب گئے تو اس چراہے نے آنکھیں کھولی. ابھی فقیر نہیں ہوا, ابھی اللہ والا نہیں ہوا, ابھی اندر فکر پیدا ہوئی ہے, ابھی اندر ذوق پیدا ہوا ہے. اے صاحب نظر, یہ ذوق عشق ہے. ٹھہرو ذرا, انتہائے عشق بھی دیکھنا. تم حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے, اس نے آنکھیں بند کی, اپنی باتیں کری جا رہا ہے. تو میرے پاس ہو, میں تیرے پاس ہوں, میں تمہیں دیکھوں, تو مجھے دیکھ, میں تمہیں کھلاؤں, تو مجھے کھلائے, میرا دل کرتا ہے میں تمہیں نہلاؤں. اور موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں, وہ باتیں کری جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے بڑے جلالی نبی ہیں, آپ کو جلال آنا شروع ہو گیا. اور میرا رب ایسا نہیں ہے. جب آپ بولے, آنکھ بند تھی, اندر کے جھگڑے میں مصروف تھا, اندر خدا کے ذکر و فکر میں تھا. جب آنکھ کھولی تو سامنے اللہ کے نبی کو دیکھا. جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ واہ قد و قامت, واہ تیری نظر, واہ تیرا جلال, واہ تیرا چہرہ, واہ تیرے ہاتھ, واہ تیرے پاؤں, کمال تیرا لباس, کمال تیری قد و قامت, کمال تیری زلفیں, کمال تیرا جسم کی خوشبو. اور تو اتنا سونا ہے, اور بتا تو صحیح کہ تجھے بنانے والا کتنا سونا ہوگا. وہ چراہا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں ہے. تنہائی میں رسوائی سے بچنے کے لیے اس سے بڑا انتظام اور کوئی نہیں. اے اہل علم, اے اہل دانش, میرے ان جملوں کو لکھیں آپ. تنہائی میں رسوائی سے بچنے کے لیے اس سے بڑی اور دولت کوئی نہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ کو اس خدا کی یاد آ جائے. با خدا, اگر اس کیفیت میں آپ کو میرا خدا یاد آ گیا, آپ کی زبان سے اس کا ایک دفعہ ذکر ہوگا, خدا پورے عرش پہ آپ کے نام کے ذکر کی محفل سجا دے. تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی, چراہا تھا, نہیں جانتا تھا, اس کو نہیں پتا, خدا کی محبت اور قرب میں اتنا دور نکل گیا کہ دل کی ترتیب چینج ہو گئی. دل نے اپنے اندازے لگانے شروع کر دیے. جب وہ ذکر میں ہوا تو اللہ نے اپنے محبوب, اپنے نبی کو بھیج دیا. جا موسیٰ, آج جنگل سے گزر, دیکھ دیوانہ کیا کر رہے. آپ جا کھڑے ہوئے, جب آپ کھڑے ہوئے آگے تو پھر دل کی کیفیت اور بدلی. آپ کہنے لگ پڑے, تو میرے ساتھ بیٹھ آ کے, تو کبھی میرے ساتھ بیٹھ, میں تیرے کبھی بال ہوں, تیری زلفیں ہوں, میں ان زلفوں کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کروں, کنگھی کروں, میں تمہیں نہلاؤں. ادھر جلال تھا, ادھر محبت کا کمال تھا. جب جلال محبت کے کمال کے سامنے آیا تو جلال کمال سے بولا, اے بندہ خدا, اور میرا خدا اس طرح کا نہیں ہے, تو بے ادبی کر رہا ہے, تو گستاخی کر رہا ہے, میرے رب کی اس طرح کی کیفیت نہیں ہے. اور اس کو کوئی کھلا نہیں سکتا, اور اس کو کوئی پلا نہیں سکتا. جب آپ اس دیوانے سے ناراض ہوئے, اس نے آپ کی قد و قامت دیکھا, تعریف کی. جانتا نہیں کہ اللہ کا نبی ہے. مجھے سننے والوں سنو, اسے نہیں خبر کہ کوئی خبر لینے آ گیا ہے. وہ بے خبر ہے کہ کوئی آیا ہے خبر لینے میری. اس کو خبر نہیں کہ میری خبر لینے کوئی آ گیا. آپ ناراض ہوئے, چپ کر کے سنتا رہا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا رہا. جب نظر سے ملی تو دل نے کہا, واہ کیا کمال نظر ہے تیری. موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو رہے ہیں, اس کا جلال اپنے کمال پہ بول رہے ہیں, ادھر عشق کا کمال اپنے جمال پہ بول رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کا میرا خدا نہیں ہے, تو گستاخی کر رہا ہے, میرا رب ایسا نہیں ہے. عاشق بول کے کہہ رہا, واہ کیا تیری قد و قامت ہے,
किड्डा सोना है तू, तेरी जुल्फें कितनी खूबसूरत है, ओए तेरे हाथ कितने खूबसूरत है, ओए कितना खूबसूरत तुमने लिबास पहना हुआ है, और ये जो पगड़ी तुमने सर पे पहनी हुई है, ये आम पगड़ी मुझे नहीं लगती। है बड़ी इज्जत के मालिक, जिसने तुम्हें इज्जतें अता फरमाई है वो खुद कितनी बड़ी इज्जत वाला होगा। इधर जलाल जलालियत की कैफियत में बोल रहा है, उधर कमाल कमालियत की कैफियत में गुफ्तगू कर रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे नाराज होना शुरू किया और कहा कि ए बदबख्त, अब जुमले सुने, जलाल की ये इंतहा हुई, आपने कहा बदबख्त, और मेरा खुदा इस तरह का नहीं है जैसे तू समझ रहा है। जब ये बात हुई, चुराहा दीवाना था, मस्ताना था, दिल की कैफियत बदली, दिल के अंदाज बदले, अंदर के मामलात बदले। जब ये हलचल बदली, जब ये अंदर कैफियत पैदा हुई सारी, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? ये जो नाजरीन मुझे सुन रहे हैं ज़रा तवज्जो से सुने, तवज्जो आपने हटानी नहीं है। जब दिल की कैफियत बदली, जब अंदाज बदला, दीवाने के दिल में ख्याल आया, हो मैं जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ वो मेरे से कहीं नाराज़ ही ना हो गया हो। बकरियाँ छोड़ी जंगल में, दरख्त पे लहलहाते हुए पत्तों की छाँव को छोड़ दिया, उस जंगल से मुंह को मोड़ लिया, उठे और उसके साथ बाहर निकले और अपने अपने तन पे जो कमीज़ का कपड़ा था उसे पकड़ा और पकड़ के तो उसको फाड़ दिया, फाड़ के अपने सीने की तरफ देख के कहा क्या पागल और नादान दिल, जब उस रब की कैफियत ऐसी है नहीं तो तू ऐसे कौल और करार क्यों करता है? जब वो ऐसा है नहीं तो तूने ऐसी बातें क्यों की? अब वो कैफियत जो थी ना वो अब हकीकत की तरफ लौटना शुरू हो गई। जब आप बात याद रखें, जब आपका दिल करे कि खुदा को याद करें, समझें आपकी कैफियत के अंदर उसकी बरकत और उसकी रहमत के कतरे शामिल हो गए हैं। ये पहली बात, ये पहला स्टेप आप याद रखें। बैजो बैजो, अब पहला स्टेप मेरा याद रखें, और जो जिस कैफियत में मैं बात कर रहा हूं उस कैफियत को समझने की आप कोशिश करें। जब आपका दिल करे कि आप जिक्र की कैफियत में हो, जब आप जिक्र की कैफियत में रहना चाहें, जब आपका दिल करे कि मैं खुदा को याद करूं, तो समझे कि मदीने वाले की निगाह मदीने से आप पर उठ गई है। यह बात आप याद रखें। हजूर की निगाह से उम्मती कभी ओझल नहीं होता। सरकार की निगाह रहमत आपके दिल पे पड़ गई है, आपका दिल कर रहा है कि मैं खुदा को याद करूं, और जब आपने खुदा को याद करना शुरू किया आपकी कैफियत बदलनी शुरू होगी। आपके अंदर सुकून और आपके अंदर करम की जब बरसात, सुकून और करम जब इकट्ठे होंगे तो फिर रहमत की शक्ल बन के आपके दिल की कैफियत बदलनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर की सारी कैफियत जो है वो जिक्र इलाही में गुम होनी शुरू होंगी। फिर आपका अंदर आपसे बातें करना शुरू करेगा, ठीक है? फिर आपके अंदर वो फिक्र पैदा होगी कि मुझे जिसने बनाया वो तो मुझे मिला ही नहीं, जिसने मुझे पैदा किया उससे तो मुलाकात ही नहीं हुई, वो जो मेरा है और जिसका मैं हूं वो मुझे मिल ही नहीं पाया, और मैंने उसे देखा ही नहीं, और मेरे सजदे खाली पेशानी और ज़मीन के दरमियान ही होते रहे, और मेरे हाथ खाली एक अंदाजे के मुताबिक ही बांधता रहा मैं, और मैंने जो नीयत की वो नीयत तबीयत के मुताबिक ना बन सकी, वो नीयत हकीकत में तब्दील ना कर पाया। मैं उस नशेब फराज की जिंदगी में अपने आप को तबाह करता रहा, वो उस तबाही के आलम में भी मुझे अपना समझ के मुझ पे अनायात की बारिशें बरसाता रहा। मैं गुनाह दर गुनाह करता रहा, वो अता दर अता करता रहा मुझ पे। मैं खता पर खता करता रहा, वो मुझे अता पर अता करता रहा। मैं गुनाहगारी की तरफ जाता रहा, वो मुझे अपने यार की यारी की तरफ बढ़ाता रहा। मैं डूब के मरने की तरफ जा रहा था, वो मुझे कामल करने की तरफ ले जा रहा था। मैंने सारे दरवाजे बंद समझे, वो मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोलता रहा।
میں تو پتہ نہیں کیا کچھ مندہ بولتا رہا، وہ ہر لمحے میرے لیے رحمت کے دروازے کھولتا رہا۔ میں تو روڑیوں کو کھکھولتا رہا، وہ کہتا رہا تو میرا ہے، یہ بولتا رہا۔ میں اسے جان نہیں پایا، کتنی بار میں اسے جدا ہوا پھر خفا ہوا۔ وہ جب بھی ملا مجھے صاحب عطا ہوا، مجھے اس کے خیال نے خیال نے جو کر دیا صاحب جمال، پھر اس کے ذکر نے ڈالی کیفیت پہ نظر، کر دیا مجھے صاحب کمال۔ وہ فقیر اپنے دل کی دنیا میں جب اتنا آگے چلا گیا، اس کے دل میں پھر فکر پیدا ہو گئی، یہ نہ ہو جسے میں ملا نہیں، یہ نہ ہو جس سے بات نہیں ہوئی، یہ نہ ہو جو میرے پاس نہیں بیٹھا، یہ نہ ہو جس کا میں ہوں وہی کہیں میرے سے ناراض نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ مجھ سے خفا نہ ہو گیا ہو۔ وہ اتنی دیر بعد اس کا مجھے خیال آیا ہے، سامنے جو تیرے نبی کا جمال آیا ہے، وہ اتنی دیر بعد جو مجھے تیرا خیال آیا ہے، وہ یہ نہ ہو کہ کہیں میں صاحب زوال نہ ہو جاؤں، مجھے صاحب کمال ہی رکھا میرے مولا، کبھی نہ مجھے صاحب زوال کرنا، دینا مجھے یاد پنج تن کے خزانے سبھی، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی مجھے صاحب کمال رکھنا۔ قمیض کو پھاڑا اس نے چراہے نے، پھاڑ کے وہ دیوانہ وار یہ کہتا چلا گیا، وہ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں، اور مجھے تیرا خیال آ گیا، مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، اور آج اگر تیری یاد نے میرے برباد دل میں ایک روشن چراغ رکھ دیا جلا کے، اور میرے سے ناراض نہ ہو جائیں، اور پتہ نہیں میں کیا کیا تیرے بارے میں کہہ گیا ہوں، یہ غم زندگی تھا جو سہ گیا ہوں، یہ فراق، یہ محبت کا وصال، اور یہ تیرے عطا کا کمال، اور سامنے موسیٰ کا یہ جمال۔ اے میرے خدا پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے کہاں سے گزر گیا ہوں میں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ جب وہ خیال آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی کیفیت کو دیکھ کے اللہ کی طرف چل دیے، جب اللہ کی طرف چل دیے تو خدا کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئی، فرمایا موسیٰ میری بات سنو، یا اللہ حکم ہو۔ فرمایا مجھے پتہ ہے تم بڑے جلالی ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم میں جلال کا بڑا کمال ہے، اوہ میرے بندے کو تم کیوں ناراض ہوئے؟ موسیٰ تم نے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیوں کیا؟ میرے اللہ وہ تمہاری شان کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ فرمایا وہ میرے خلاف نہیں بول رہا تھا، وہ نہیں بول رہا تھا، اس کی محبت بول رہی تھی، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں، اس کا دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ باتیں کروں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا ہو جاؤں وہ میرا ہو جائے۔ موسیٰ تم سے ناراض کیوں ہوئے ہو؟ یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اگر وہ غلط کر رہا تھا تو اسے جا کے منع کرنا تھا نا تم نے کہ ایسا نہ کرو، تم نے کہا میرا رب ایسا نہیں ہے، تم اسے منع کرتے جا کے، تم نے اسے منع نہیں کیا۔ موسیٰ میری بات سنو، تم نے میرے چاہنے والے کا دل توڑ دیا ہے، ہائے ہائے موسیٰ تم نے جو میرے چاہنے والے کا دل توڑ دیا ہے، مانگو اس سے معافی نہیں تو ہم نے منہ ہی موڑ لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے جا کے اس دیوانہ وار فقیر جس نے اپنی قمیض کو پھاڑا ہوا ہے، درخت کے ساتھ اپنے سر کو لگا کے پتو کی وہ جھنجھناہٹ کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف ہو کے یہ دل میں درد لے کے روتا جا رہا ہے، اور یہ کہتا جا رہا ہے کہ تو روٹھا مجھ سے تو بہاریں روٹھ جائے گی، تو مجھ سے جدا ہوا تو کائنات جدا ہو جائے گی، تو میرا نہ ہوا تو کون میرا ہوگا؟
اے میرے خدا کبھی نہ مجھ سے ہونا تو جدا، میرے اللہ مینوں معاف کر دے، میرے خدا مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو اس شان کے لائق نہیں، میرا دل دیوانہ وار ہو گیا، میرے دل کی کیفیت اس عشق کے سمندر میں اتر گئی، مجھے اس عشق کے سمندروں کی لہروں نے اچھال کے تیری محبت میں صاحب کمال بنا دیا ہے، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا ہوں میں، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دیوانے کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کے بیٹھے اور اس کو دیکھا، اور دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے، سنیں اے عشق، اے دانشورو، اے سکول ادب میں بیٹھنے والوں، اے محبت کی وہ کتابیں پڑھنے والوں، جو کتاب تو سمجھ میں آتی ہے اس کا ختم ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ عشق کی کتابیں ایسی ہوتی ہیں، اس کے ابتدا کی سمجھ تو آتی ہے، اس کے انتہا کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس کے اوراق ختم نہیں ہوتے۔ جس عشق کی کتاب کے اوراق ختم نہیں ہوتے، اور اس عشق میں مبتلا رہنے والے اس دنیا سے کب ختم ہو جائیں، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ آپ گئے اور جا کے اس بندہ خدا کو دیکھا، دیکھ کے اس کی کیفیت کو دیکھا، اس کیفیت میں اس کی نیت کو دیکھا، اس کی نیت میں اس کے ارادے کو دیکھا، اس کے ارادے میں اس کی فکر کو دیکھا، اس کی فکر میں خدا کے ذکر کو دیکھا۔ جب خدا کے ذکر کی کیفیت دیکھی اور خدا کے ذکر کی رونق اس کے دل میں دیکھی، جب خدا کے ذکر کی وہ ساری عنایات اس کے دل میں دیکھی، جب خدا کے ذکر کی وہ ساری رعنائیاں اس کے دل میں دیکھی، جب خدا دیکھے میں کہاں بول رہا ہوں اور آپ کہاں سن رہے ہیں، یہ بات بڑی مزے کی، میں بڑی لذت کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اور مصطفیٰ کے خدا کا ذکر ہو اور اس میں لذت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بات اصل میں یہ ہے، ہاں، جب خدا کے ذکر کی لذتیں اس کے بے دل کو، دل کی تمام تر دہلیزوں میں سے حضور کی محبت کی رعنائیوں کی وہ رونق بری کرنوں سے اس دل کے گوشے گوشے کو جب اس کے ذکر نے روشن کرنا شروع کیا، جب وہ روشن مزاج ہوا، جب وہ روشن ضمیر ہوا، جب وہ جو اس کی روشنی نے اس کی آنکھ کی روشنی کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، اس کے دل اور دماغ کی روشنی کو ایسا تبدیل کیا کہ جس خدا کو وہ یاد کر کے اس کیفیت میں بیٹھا تھا، وہ اس زمین پہ خدا کی ذکر کی محفل اپنے دل میں لگا کے بیٹھا، اس انداز سے کہ خدا نے عرش میں بھی اس کے ذکر کا چرچے شروع کر دیے۔ آپ نے نبی کو بھی کہا جاؤ اس کے سامنے جا کے اس کا ذکر کرنا شروع کرو۔ یہ باتیں سمجھنے والی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جا کے دیکھا کہ وہ درخت کے ساتھ اپنے سر کو لگا کے اور پتوں کی آوازوں کو سن کے اور اپنے دل پہ ذکر الہی کی وہ کیفیت کو برپا کر کے اپنے دل کے چاروں خانوں 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگن تانے ہوں، وہ جو اندر خانے تھے ان خانوں میں اس میخار کو بٹھا کے، اس یار کو بٹھا کے، اس کے پیار کو بٹھا کے، اس کے قرار کو بٹھا کے، اس پہ اپنی جان کو نثار کرتے ہوئے، اس کو پکارتے ہوئے، ذکر کی کیفیت کو اپنی حیثیت پہ لاگو کرتے ہوئے، اس رب کی حیثیت محبت کو اپنے دل کی کیفیت پہ لاگو کرتے ہوئے جب ذکر الہ میں گم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جسم کو دیکھا، جب جسم میں جان کو دیکھا، جان فدا ہوتی ہوئی دیکھی، پھر دل کی روانی کو دیکھا، پھر ذکر کی جوانی کو دیکھا، پھر فکر کی اس کیفیت کو جب پہنچے تو آپ نے کہا کیا کمال تیری محبت ہے، کیا کمال تیرا ارادہ ہے، تھا تو بکریاں چرانے والا، تھا تو زمین پہ بیٹھنے والا، کیا کمال تیری محبت ہے، اور تمہیں مبارک ہو۔ تمہیں مبارک ہو۔ یہ لفظ آسانی سے سننے کو نہیں ملتے، یہ لفظ آسانی سے سننے کو نہیں ملتے، ملتے ہیں اسی کو جسے سرکار ہے ملتے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ ہر بندہ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ آپ کو مبارک نہیں دے گا، اس کے لیے ماحول چاہیے، ماحول میں تربیت چاہیے، تربیت میں حیثیت چاہیے، حیثیت میں بکھو کتنے پہ جانا ہوں، ہاں طبیعت میں حیثیت چاہیے، حیثیت میں حقیقت چاہیے، حقیقت میں طبع اور طبیعت چاہیے، طبیعت کے اندر مزاج چاہیے، مزاج کے اندر راج چاہیے، راج کے اندر وفا چاہیے، وفا کے اندر دعا چاہیے، دعا کے اندر نگاہ چاہیے، دعا کے اندر نگاہ چاہیے، پھر نگاہ کے اندر صاحب نگاہ چاہیے، دعا کے اندر صاحب دعا چاہیے، پھر جا کے یہ انداز بنتا ہے۔ جب یہ انداز اپنے صاحب انداز پہ آ جائے، جب یہ وقت اپنے وقت پہ آ جائے، جب یہ پہر اپنے پہر پہ پہرا لگا دے،
جب یہ سانسیں اس کی دی ہوئی عطا کو قبول کر کے اس کے رستے پہ اپنی روانی کو اس کے مصطفیٰ کی جوانی میں تبدیل کر دے، پھر یہ وقت نصیب ہوتا ہے کہ مدینے والا مدینے سے آگے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اس چراہے کے قریب ہوئے، پہلے وہ چراہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا، اب اللہ کے نبی اس چراہے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اس کے کھڑا ہوا دیکھا، فرمایا کیا تیری قد و قامت ہے بھائی، کیا تیرا عظیم رونا ہے اس کی بارگاہ میں؟ جب دل پہ نگاہ گئی تو کیا کمال تیرا دل ہے جو صاحب دل ہو گیا ہے۔ جب اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دیکھے تو پوری کائنات کی سمندروں کی روانی اور جوانی کو ایک طرف رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کمال تیری آنکھوں کے یہ آنسو ہیں، یہ آنسو نکلتا بعد میں خدا پہلے قبول کر رہا ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں۔ اس نے مجھے کہا جا تو نے میرے عاشق کا دل توڑا، اس سے جا کے معافی مانگ۔ اور پتا چلے آج پتا چلا اس بات کا ہمیں، آج ہمیں اس بات کی تصدیق ہوئی، اور جس منزل نو عشق پچھاوے، جس منزل نو عشق پچھاوے ایمانو خبر نکائی ہوں، فرمایا بڑے بڑے ہاتھ بن کے کھڑا ہونا پہ جاندہ ہوتے، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ ادب کی حیثیت کو پابندہ سلاسل کرتے ہوئے وہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس گلی سے ایک عاشق کا پھیرا لگ جاتا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ سفر ہے جس سے واپسی ناممکن ہے، عشق کا سفر، اور اس میں واپسی مشکل نہیں ناممکن ہے۔ جو یہ سفر کر گیا ہے وہ واپس آنا پسند نہیں کرتا، اس کو ضرورت ہی نہیں واپسی کی، زمانہ اس کی طرف واپس کر دیا جاتا ہے، انداز اس کی طرف واپس چڑھ جاتے ہیں، راستے اس کی طرف واپس مڑ جاتے ہیں، زندگی اس کی طرف واپس لوٹ کے چلی جاتی ہے، برکتیں اس کی طرف واپس چلی جاتی ہیں، رحمتیں اس کی طرف چلی جاتی ہیں، اندازے سب وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور برکتیں اس کے گھر میں گھر کر لیتی ہیں، عنایات اس کے گھر میں گھر کر لیتی ہیں، سخا اس کے گھر چلی جاتی ہے، عطا اس کے گھر چلی جاتی ہے، جس کا یہ گھر خدا کا گھر بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اس چرائے بکریاں چرانے والے کے پاس جنگل میں کھڑے ہیں، وہ ذکر الہی میں گم ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے، اور رو رو کے کہتا ہے کہ تیری محبت کے اس جلے چراغ کی روشنی میں کھڑا ہو کے مجھے ایک غم سے دوچار کر دیا گیا ہے صاحب، یہ نہ ہو کہ یہ تو درد بھی لے لے اور درما بھی لے لے اور تو میرے سے دور چلا جائے۔ کائنات کی سب سختیوں کو ایک عاشق برداشت کر سکتا ہے، لیکن محبوب کی جدائی اس سے کبھی بھی برداشت ہوتی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چراغے سے کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ہائے 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 کیا مزاج، کیا مزاج عشق۔ بات سنیں اور لذت لیں میری اس جملوں کی، اور سننے والوں میری بات سنو۔ جو خود معافی مانگ رہا ہے خدا سے، ہائے ہائے ہائے، اب اس کے معافی مانگنے کا انداز دیکھیں کہ سر درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، دل کی آنکھ کھلی ہے، چشمے ظاہر پہ ڈال کر پردہ دل کی آنکھوں کو کھول رکھا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، یہ زبان سے میں نے بول رکھا ہے، ہاتھا ساتھ لگے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رکت تمیز کیفیت ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آنسو پورے چہرے کا سفر کر کے سینے تک جاتے ہیں،
اور عاشق کے جو آنسو ہوتے ہیں، یہ کسی سمجھنے والے کو اس بات کی سمجھ آئے گی. یہ سمجھنے والی بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. جب عاشق کے آنسو آنکھ سے سفر کرتے ہوئے، سنت مصطفیٰ سے سفر کرتے ہوئے اس سینے تک پہنچ جائیں تو سمجھیں کہ وہ عاشق نظر تو یہاں پہ آ رہا ہے لیکن عاشق مدینے تک پہنچ چکا ہے. اس درد بری کیفیت میں، اس لذت بری کیفیت میں، اس عطا بری کیفیت میں، اس ڈوبی ہوئی محبت کی کیفیت میں وہ چراہا رو رو کے ایک ہی بات کر رہا ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ میں تیری محبت میں اس قدر گرفتار ہو گیا، میں اس قدر تیری محبت میں گرفتار ہو گیا، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تجھے جسم والا کہنا نہیں، اور میں تو بھول گیا کہ تو کھاتا نہیں تو کھلاتا ہے. مولا مجھے معاف کر دے. وہ خدا سے معافی کا طلبگار ہے. خدا نے اپنے نبی سے کہا جا جا کے اسے معافی مانگ جو میرے سے معافی مانگ رہا ہے. پتہ چلا معافی مانگنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. اس میں دل کی جو کیفیت ہے اس میں حیثیت ہونی چاہیے. حیثیت کون سی کہ میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں، میرے سے بڑا گناہگار کوئی. یہ حیثیت رکھو، طبیعت بدل جائے گی. جب طبیعت بدلے گی تو نیت بدل جائے گی. جب نیت بدلے گی آپ کی پھر مزاج بدلے گا. جب مزاج بدلے گا پھر اندر حرکتیں بدلیں گی. جب تیری حرکتیں بدلنا شروع ہوں گی خدا تیری حرکتوں کو اپنی برکتوں میں بدلنا شروع کر دے گا. تیری ایک ایک حرکت اس کی برکت میں جب تبدیل ہو جائے گی پھر آنکھ تیری ہوگی سامنے گنبد خضرا ہوگا، پھر خیال تیرے ہوں گے اس میں غلبہ اس کے مصطفیٰ کا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا تیرا ہوگا، زبان تیری ہوگی پر ذکر مصطفیٰ کریم اور اس کے خدا کا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور جا کے دیکھا اور کہا کیا قد و قامت ہے تیری، اوے کیا تیری سچی محبت ہے، اوے کیا تیرا سچا پیار ہے، اوے تیرے پیار تو صدقے، اور تیری قد و قامت تو صدقے، تیری گفتگو تو صدقے، تیری گل بات تو صدقے، اور تیرے اندر دی یاری تو صدقے، اور تیری دل دی کھلی باری تو صدقے. وہ کس کیفیت پہ مبتلا ہے تو؟ اللہ اور روندا پیا یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے. اور تیری محبت میں ایک ایسا سفر کر گیا ہوں میں، اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ مر گیا ہوں میں. اس کو اپنی بکریوں کی فکر ختم ہو گئی. اس کو جنگل میں پتہ ہے یہاں پہ شیر اور بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، میری بکری کا کوئی نقصان نہ کر جائے. پر نقصان کیسے ہو؟ جن کے دل میں یاد الہی پیدا ہوتی ہے اور جن کی غار پہ کتا آگے بیٹھے اور خدا قرآن میں ذکر کر کے اسے صاحب قرآن کر دے، اور جس کے دل میں یاد الہی آ جائے پھر اس کی بکریوں کے محافظ بھی خدا فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. اللہ اکبر. جس تن لگے ہو تن جانے. کپڑے پھٹے ہوئے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دی. جب عشق انسان کو وجد کی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے پھر اسے پوچھتا نہیں کہ تو کون ہے. مہربانی آپ کی اگر آپ سمجھ جائے اس بات. جب عشق وجد کے میدان میں اپنا پہلا پاؤں ڈالتا ہے نا تو پوچھتا نہیں تو کون ہے. اوتھے پھر پوچھیا نہیں جاندہ، اوتھے پھر بکھایا جاندہ ہے نہ رجایا جاندہ ہے. اللہ اکبر. وہ عشق کی جب وجدانی کیفیت آئی وہ کدھرے تو میرے نہ رینج نہ ہو جاویں تو ہاتھ گریبان کو پڑا، گریبان پھاڑا کہ پہلے تو مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، پھٹا گریبان دیکھ کے کوئی کہے گا دیوانہ تیرا. جب گریبان پھاڑا تو پتہ تو چل گیا، کوئی بھی دیکھے گا عقل مند وہ کہے گا اس نے قمیض پھاڑی کیوں پھاڑی، یہ لگتا ہے دیوانہ ہے، یہ لگتا ہے مستانہ ہے، یہ لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کو پتہ نہیں کہ اس کو پہنتے اس کو پھاڑتے نہیں ہے.
لیکن میرا رب چاہتا ہے نا جو میرا ہو اسے لوگ میرا کہیں، اور تو مجھے اپنا کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ بندہ بندہ تجھے میرا کہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، قریب جا کے بندہ خدا میری بات سن اور مجھے معاف کر دے۔ جب یہ معافی کے لفظ اس چرائے کے کان میں گئے تو اس نے فوری طور پہ آنکھیں کھولی، اپنے سر کو جھٹکا اس نے، اس طرح جھٹک کے اس نے آنکھ کھولی، کھول کے دیکھا سونا تو وہی ہے، قد و قامت بھی وہی ہے، شملہ بھی وہی ہے، لیکن چہرے کے انداز بدلے ہوئے ہیں۔ وہ پہلے میں رو رہا تھا، اب یہ رو رہا ہے۔ وہ پہلے مجھ میں کیفیت ہے، اب اس میں کیفیت ہے۔ اور پہلے میں معافیاں مانگ رہا تھا، اب یہ معافی مانگنے آ گئے۔ وہ ہوا کیا؟ وہ میں تو اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اور آپ کون ہیں؟ پھر آئی گل پہچان تے۔ وہ چراہے نے کہا بتائیں آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا نام موسیٰ ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں اللہ کا میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب اس بندہ خدا نے سامنے اللہ کے نبی کو دیکھا، اپنے دل کی طرف توجہ کر کے کہنے لگا میں تو نکلا تھا تیری راہ میں کہ تجھے ملوں، تم نے اپنی ملاقات میرے نبی سے کروا دی، اپنے نبی سے کروا دی۔ موسیٰ تیرا بھی نبی ہے، موسیٰ میرا بھی نبی ہے، لیکن یہ کس انداز میں تو نے ملاقات کروائی؟ پہلے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ معافی مانگے، تو میں مولا تمہاری بارگاہ میں معافی مانگنے آیا، اب نبی ہو کے میری کیا حیثیت؟ یہ جتنا سفر ابھی تک ہم نے کیا گفتگو کے دوران، دیکھ لیں کہ جب ایک چراہے کی نیت پہ اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، اس کی حیثیت اور اس کی طبیعت کو وہ کیسے انداز میں بدلتا ہے کہ سامنے نبی اللہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رب کا خیال جس وقت آ جائے چھوڑ دو سب کچھ، بھلا دو سب کچھ، موڑ دو دنیا سے منہ، چھوڑ دو سارے رشتے۔ جب اس کی یاد آئے پھر اس کے ہو جاؤ، اور اس حد تک اس کے ہو جاؤ، اس انتہا پہ چلے جاؤ کہ وہ خود کہے کہ میں تیرا ہوں۔ اس کی یاد آنا اس کے کرم کی علامت ہے۔ جب وہ یاد آ جائے، خدا کرے کہ ہمیں خدا یاد آ جائے، ہم اس کی یاد سے بڑے دور چلے گئے، ہمارا دل بڑا نامراد ہو گیا۔ ہمارے دل نے اپنی دل کی دنیا میں بہت سا سامان ایسا رکھا ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی کے کام آئے۔ اسی بات پہ اسی چیپٹر کو کلوز کر کے جو میرے پاس اب آئے بیٹھے ان کے لیے بھی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ NCB TV کے ناظرین، میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جب درخت پہ خزاں آتی ہے اس کے پتوں کو اس سے جدا کر لیا جاتا ہے، اس کے ٹانیوں کو خشک کر دیا جاتا ہے، اس کے ظاہر کو رسوائی کے اس کنارے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس کی جڑ اور اس کے تنے کے اندر اللہ نے اپنے کرم اور اپنے رحمت کے سارے خزانے رکھے ہوتے ہیں۔ پھر جب بہار آتی ہے وہی سوکھا ہوا درخت پتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اس پہ پھر اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور جس درخت کے سارے پتے کڑوے ہوتے ہیں اس کے پہ پھل پیدا کر کے اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ وقت خزاں تھا جب، پر اندر بہار تھی۔ ظاہر میں تو وقت خزاں تھا، اس نے آزمایا کہ میں نے تمہیں بہار دی،
اب وقت خزاں لا رہا ہوں، اب میں تمہیں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، میرے رہتے ہو نہیں رہتے، میرا ذکر تمہیں باقی ہے یا نہیں ہے؟ کیا تب جب تمہاری شاخیں، جب تمہارے تنے آپس میں مل کر وہ جو چٹخاری دار آواز اور وہ جو بے وفائی کی وہ جو رسومات اور وہ کیفیت دکھ اور کیفیت وہ رنج و علم وہ پیدا کر کے بھی تمہارے اندر اور تمہاری نسوں میں کیا میری کیفیت حق کا وہ بیان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ جب اس کے اندر خدا ہونے کا دعویٰ باقی ہے، جب اس کے اندر خدا کی عطا کا ظہور اور پرنور ظہور کی وہ ایک امید باقی ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ خدا روح ہواؤں کا رخ تبدیل کرتا ہے، پھر بادل آتے ہیں، پھر جب بادل آتے ہیں تو بادل پہلے گرجتے ہیں، پھر برستے ہیں، جب برستے ہیں تو پھر اس کی تنے اور اس کے جو شاخیں ہیں ان کو تر کرتے ہیں، تر کرتے کرتے وہ اس کی جڑوں تک اس کی رحمت کی وہ قطرے اور وہ برسات پہنچ جاتی ہے۔ جب اندر رحمت باہر کی رحمت سے ملتی ہے پھر باہر آ جاتی ہے۔ آپ میری بات کو نہیں سمجھے؟ آپ کتنے بھی گناہ گار ہو جائیں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں یہاں پہ، میں دوسرے چیپٹر کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں چند جملے پنجابی کے بھی بولنا چاہتا ہوں، اس لیے آج میں نے اردو کی بات زیادہ کی ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ اردو میں تھوڑی بات ہمارے لیے زیادہ کیا کریں، لوگ آپ کو سنتے ہیں تو پنجابی کی اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کچھ لفظ آپ پنجابی میں ایسے بولتے ہیں وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑے سخت لفظ ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہمارے لیے اردو میں کچھ پیغام دے دیا کریں۔ چلے آپ تک میں نے بات پہنچانی تھی وہ تو میں نے آپ تک پہنچا دی، لیکن آپ بات یاد رکھیں، اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ بدکار ہیں، آپ سیاہ کار ہیں، آپ نے زنا کاریاں کی، آپ نے بدکاریاں کی، آپ نے شراب نوشی کی، آپ بڑے بدبخت ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کتنے بھی ذلیل ہو جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے اندر اللہ نے ایک خزانہ باقی رکھا ہوا، آپ اسے کبھی بھی نا امید نہ ہو، آپ اس کو کبھی یاد کر کے تو دیکھیں، آپ کبھی اس کا نام تو لیں محبت سے، آپ اپنی تنہائی کی کیفیت میں اپنی نیت کا عروج لائیں اور اپنے خدا کو کبھی یاد کر کے دیکھیں، وہ جو اندر کا خزانہ ہے نا تو ہر ایک کے اندر ہے، وہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تم پہ خزاں آ گئی ہے، خزاں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ثابت قدم رہو، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، قرآن کہہ رہا ہے کہ ثابت قدم رہو فی الحیات الدنیا میں فی الآخر، ثابت قدم رہو، یہ وقت خزاں پیغام دے رہی ہے، ثابت قدم رہو گے ایک وقت آئے گا کہ تم پہ بہار آ جائے گی، وہ خزانہ آپ کے اندر ہے۔ جب آپ ثابت قدم رہیں گے، اتنے گناہوں کے باوجود میرے وہ ملک پاکستان کے عظیم نوجوان جن کی زندگیوں کو نشے نے تباہ کیا، جنہوں نے نشہ اور ادویات کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو خراب کیا، آئیں کبھی اللہ رسول کی اس محبت اور نسبت والے مے خانے میں بھی بیٹھ کے دیکھیں، آپ کی طبیعت ایسی بدلے گی، ایسا پاک نشاور ہوگا آپ پر کہ کائنات کی ساری رحمتیں آپ پہ نشاور کر دی جائیں گی۔ یہ تو آپ وہ نشہ کر رہے ہیں جو آپ کو تباہ کر رہا ہے، اور اس نشے کی خاطر آپ کئی لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ صوفیاء کے در سے آپ کو وہ عطا ملے گی، جو عطا ہوگی پھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کی آنے والے نسلیں بھی اس مقدس نشے میں مدینے کی گلیوں میں جا کے زیارت کرتی پھریں۔ اتنی پیاری ماؤں کے پیارے بیٹو، ہماری تباہی کا سبب ہے ہی یہی کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط گناہگار قرار دے چکے ہیں کہ ہماری معافی نہیں ہوگی۔ آپ کی معافی ہے، آپ ابھی مصطفیٰ کے خدا کو نہیں جانتے۔
اور ساری زندگی گناہ کرنے والے کو ایک پل، ایک گھڑی زیادہ ہے، خیال آ گیا، اللہ کریم نے اسے معاف کر دیا۔ کتنا کو بڑا گناہ آپ نے کر لیا ہوگا، اس کی عطا سے بڑا نہیں ہے۔ آج ہی ارادہ کریں اور لوٹ جائیں واپس، میرا خدا بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ اس کو یاد کر کے دیکھیں، آپ اس کو یاد کر کے دیکھیں۔ میرے جملے آپ کو سمجھ نہیں آ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ اس کو یاد کر کے پہلے اس کو یاد تو کریں، جب آپ کی یاد مضبوط ہوگی پھر آپ اس کو دیکھیں۔ وہ یاد ہی کیا جو دکھا نہ سکے، وہ عشق ہی کیا جو ملا نہ سکے، اور وہ پیار ہی کیا جو بچا نہ سکے، اور وہ محبت ہی کیا جو ملا نہ سکے، اور وہ قرب ہی کیا جو چھپا نہ سکے، اور وہ یاری ہی کیا جو نبھا نہ سکے۔ اے بندہ خدا، اتنے خوبصورت چہرے اللہ نے آپ کے بنائے۔ میرے یونیورسٹی اور کالجز کے وہ نوجوان بیٹیاں اور بیٹے جنہوں نے اپنی زندگی کے سارے معیار کو داؤ پہ لگا رکھا ہے، اللہ آپ کو دین اور دنیا کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے، یہ میری دعا ہے۔ لیکن ہم جس ذلت و رسوائی کے دھائنے میں ہم دھسے جا رہے ہیں، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جب تنہا وقت ملے تو میرے خدا کو یاد کر کے دیکھیں۔ آپ اسے ایک دفعہ کہیں گے اللہ، وہ کروڑوں بار کہے گا میرے بندے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی طاقت کا سامان نہیں ہے، وہ کلی شین قدیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کے اندر وہ خزانہ موجود ہے، آپ پہ بہار آئے گی، آپ پہ خوشیاں آئیں گی، کبھی اپنے آپ کو نا امید نہ رکھیں۔ خزاں ایک امتحان ہوتا ہے، وہ آپ کو سبق دیتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ بہار آئے گی، اور بہار مانگنے سے نہیں آتی، بہار اس کی عطا سے آتی ہے۔ آپ پودا لگا دیں، اس کو گوڈی کریں، اس کو کھاد ڈالیں، اس کو پانی ڈالیں، اس کے پاس ساری عمر گزار دیں، وہ چاہے بیٹھو، وہ چاہے تو اس کو قداوری سے نواز دیں۔ ان اٹھنا نہیں ہے، تو ٹی وی چل رہے ہیں پیچھے۔ وہ چاہے تو اسے قداوری سے نواز دیں، چاہے تو اس کی جڑوں تک پانی بھی ہو، اس میں کھاد بھی ہو، آپ کی محنت بھی ہو، آپ کے دن اور رات کے جگراتے بھی ہوں، لیکن اس پہ پتا بھی اگنے نہ دے، اور وہ چاہے تو روڑی پہ پودا لگا کے اس کو درخت بنا دے۔ یہ اس کی شان ہے بھائی، یہ اس کی شان ہے، اور وہ اپنی شان میں وہ کمال رکھتا ہے، وہ جس کو جب چاہے عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہم نے کب یہ عقیدہ نظریہ بنا لیا کہ میرا گناہ بڑا ہے، مجھے معافی نہیں ملے گی، وہ ایک بار اسے معافی مانگ کے تو دیکھے، اور آپ ایک دفعہ معافی مانگے وہ اب 1000 دفعہ معاف کرے گا۔ سامعین و ناظرین، یہ جو مختصر وقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے خدا کی محبت کے قریب ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ اے بندہ خدا ہم غریب ہو جائیں، خدا کرے کہ ہم اپنے خدا کے قریب ہو جائیں۔ بد نصیب نہیں ہے بد نصیب نہیں ہے ہم شاہ نصیب ہو جائیں۔ خدا کرے ہم خدا کے قریب ہو جائیں۔ امید ہے کہ اس اردو کے سیشن میں آپ کو میری یہ چند باتیں آپ کی زندگی کسی موڑ پہ کام آئیں گی۔ اب چند باتیں ان ناظرین سے جو میرے پاس بیٹھے ہیں،